Acha ji, Bismillah Rahman Rahim. Ladies and gentlemen, thank you very much for joining us today. It's a great pleasure to have you. I know कि कोविड की वजह से बीच में एक्स के निशानात लगे हुए हैं, डिस्टेंसिंग करनी पड़ती है और इंशाल्लाह आपकी सेहत भी महफूज रहेगी, आपके जो साथी हैं उनकी भी सेहत महफूज रहेगी इस वजह से। मैं आज दूसरी चीज़ों पे नहीं बातें करना चाहता, वो भी है कोविड के इश्यूज भी हैं जिसके ऊपर हम कुछ कर रहे हैं। आज ये जो 2 पॉलिसीज़ हमने अभी हाल ही में रिलीज़ की हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उनके बारे में आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ये 2 पॉलिसीज़ हैं, एक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन पॉलिसी और दूसरी PhD पॉलिसी। इसके अलावा हम बाकी भी बना रहे हैं MS MPhil के लिए जो बाकी प्रोग्राम्स रह गए हैं, लेकिन ये 2 पॉलिसीज़ बहुत अहम हैं। इसमें हमें कंसर्न ये बार बार आ रहा था कि हमारी डिग्रीज़ की वैल्यूज़ में इजाफ़ा होना चाहिए और डिग्रीज़ की वैल्यूज़ में लोगों को शकूक और शुबहात हैं। इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट को, जो एम्प्लॉयर्स हैं वो हमसे कंप्लेंट करते हैं कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, चाहे वो बैचलर्स की डिग्री लेके आएँ, चाहे एडवांस डिग्रीज़ लेके आएँ, उनमें जो स्किल्स उनको चाहिए वो मौजूद नहीं होते। दूसरी उसमें कुछ और भी चैलेंजेस हैं कि जनरली तालीम का मकसद ये होना चाहिए कि जो काम भी लोग करें, जो भी चॉइस उनकी हो, उस काम में वो कामयाब हो जाएं। लेकिन इस वक्त काफ़ी लोगों को यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद इसमें दिक्कत महसूस हो रही है। आपको ख़ुद भी तजुर्बा है कि जब आपने ग्रेजुएट किया उसके बाद जॉब मिलने में काफ़ी ज़्यादा मसाइल दरपेश आते हैं। इसकी एक बुनियादी वजह ये बताई जाती है कि एक मिस मैच है बिटवीन द एजुकेशन सिस्टम एंड व्हाट इज़ नीडेड फॉर सक्सेस इन द इंडस्ट्री। उस मिस मैच में काफ़ी एरियाज़ को हमने वो इन्वेस्टिगेट किया। मैं आपको चीदा बातें आपसे शेयर करता हूँ, उसके बाद फिर जो आपके जहन में सवाल हो वो भी हम जवाब देते हैं। सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन पे आएँ। अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में हमारे पास 3 टाइप के कंसर्न्स लोगों ने शेयर किए थे। एक कंसर्न ये था कि स्टूडेंट्स में प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती, जिस फील्ड में भी वो जाना चाहें उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती। ये इल्म नहीं होता कि ये चीज़ें कैसे चलती हैं, इसमें क्या उसको वो होना चाहिए। इसमें हमने तालीम के जो डिग्री की रिक्वायरमेंट्स में, उसमें हमने एक प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंसी को इंक्लूड कर दिया है और प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंसी के 3 मुख्तलिफ वो कैटेगरीज बना दी हैं, जिसमें कि यूनिवर्सिटीज़ पे अब ये लाजिम है कि वो ये चीज़ प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स को। उसमें एक चीज़ है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स अपनी तालीम के दौरान ही कम से कम एक समर में, एक जब छुट्टियों का समर तो नहीं, जब भी छुट्टियां आती हैं, एक समर में, एक छुट्टियों के पीरियड में 9 हफ्ते तक कहीं पे अटैचमेंट करें, किसी दफ्तर में, किसी बिजनेस में, किसी इंडस्ट्री में कहीं पे अटैचमेंट करें और यूनिवर्सिटी उनके लिए ये अरेंज करें, अपने ही शहर में अरेंज करें कि वो जाके वहाँ पे अटैचमेंट करें। इससे, और ये दिस इज़ अनपेड इंटर्नशिप, इसका मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को समझ आए कि प्रैक्टिकल काम में क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी होती हैं, क्या करना होता है, एट्सेट्रा। तो एक इंटर्नशिप हमने रिक्वायरमेंट की है। दूसरी रिक्वायरमेंट हमने ये की है कि यूनिवर्सिटी उनके लिए एक प्रैक्टिकल एक्स्ट्रा करिकुलर रिक्वायरमेंट्स रखे। एक तो करिकुलर रिक्वायरमेंट्स होती है ना कि आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़ने, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर रिक्वायरमेंट जिसमें हमने ऑप्शंस दी हैं यूनिवर्सिटीज़ को। एक ऑप्शन तो ये है कि वो क्लब्स बनाएं, सोशल क्लब्स, जिससे कि लोग बहुत प्रैक्टिकल काम सीखते हैं, एक दूसरे के साथ काम करना सीखते हैं, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स बनाना सीखते हैं, एडवोकेसी सीखते हैं, इंटरैक्शन सीखते हैं। उसमें हर किस्म के क्लब्स हो सकते हैं, ग्रीन क्लब्स हो सकते हैं, एनवायरमेंटल क्लब्स,
یا یہ اخبار کا اپنا یونیورسٹی کا اپنا نیوز پیپر ہو سکتا ہے، اس میں لوگ کام کریں، یا مزید یعنی کئی پاسبلٹیز، فلم کلب ہو سکتا ہے یونیورسٹی میں، اگر لوگ اس پہ کسی ایشوز کے اوپر اکٹھا ہونا چاہیں تو اس کے اوپر وہ کلب بنا سکتے ہیں. تو اس پہ بھی میں تھوڑا سا اگر آپ سوال پوچھیں گے تو میں آپ کو مزید اس پہ ذرا وہ کروں گا. اس کے علاوہ ہم نے انٹرپرینورشپ کا بھی ایک آپشن دی ہے کہ چونکہ ہم نے بزنس انکیوبیشن سینٹرز بنائے ہوئے ہیں، اورکس بنائے ہوئے ہیں، ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس کو ایکسٹرا کریکولر ٹریننگ دیں انٹرپرینورشپ میں، کہ اگر آپ نے کالج سے فارغ و تحصیل ہونے کے بعد اپنی بزنس اگر قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں آنی چاہیے، کہ بزنس بنانے کے لیے رجسٹریشن کیا ہوتی ہے، بجٹ کیسے بیلنس کیا جاتا ہے، فنڈ ریزنگ کیسے کی جاتی ہے، مارکیٹنگ کیسے کی جاتی ہے، جو ایک بیسکلی آپ کو ایک انٹروڈکشن دیں. اگر آپ اس کے بعد آپ کو مزید اس میں تعلیم کرنی ہے تو آپ بزنس اسکول میں چلے جائیں، لیکن کم از کم یونیورسٹی آپ کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کر دے ان چیزوں کے بارے میں. اسی طرح ہم نے سپورٹس کی بھی ان کو دی ہے کہ اگر کچھ لوگ جو سپورٹس میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ آپشن بھی لے سکتے ہیں. تو ہم نے اس وقت یہ کر دیا ہے کہ پریکٹیکل ورک کی ریکوائرمنٹ جو ہے کمپلسری کر دی گئی ہے. اس میں تھوڑا سا ہم نے سبق حاصل کیا ہے کہ ایک ڈگری جو ہماری ماشاءاللہ بہت کامیاب ڈگری ہے وہ MBBS کی ڈگری ہے. MBBS کی ڈگری بغیر ہاؤس جاب کے کمپلیٹ نہیں ہوتی. تو ہم اسی طرح ایک ایگزامپل اس کو یوز کر رہے ہیں کہ باقی ڈگریوں میں بھی کوئی نہ کوئی پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو تاکہ اسٹوڈنٹس جب اپنے یونیورسٹی سے گریجویٹ کریں تو ان کو آسانی سے جگہ مل جائے. تو ایک یہ ہم نے ریکوائرمنٹ بہت سیریسلی کر دی. دوسری ہم نے ریکوائرمنٹ یہ کی ہے کہ جس چیز کو ہم کہتے ہیں جنرل ایجوکیشن. جنرل ایجوکیشن کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہر طالب علم کو آنی چاہیے، اور تمام یونیورسٹیز کی یہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ جب آپ ہم سے گریجویٹ کریں گے تو آپ ایک تعلیم یافتہ انسان قرار دیے جائیں گے اور آپ کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. اس میں کچھ تو کمیونیکیشنز کی چیزیں ہیں، یہ ایکچولی کورسز میں آلریڈی کہیں نہ کہیں موجود ہیں، ہم نے اس کو فارملائز کر دیا. تو جیسے آپ لوگوں کا کام ہے کہ کمیونیکیشنز لکھنا، یہ ہر کسی کو آنا چاہیے، یہ صرف آپ کا کام نہیں ہے، یہ ایک جنرل اس وقت ریکوائرمنٹ ہے. کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے بغیر اس چیز کے کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی طرح کوانٹیٹیو سکلز، کچھ تھوڑے سے میتھ کے، کچھ انٹرنیٹ کے، کچھ اسٹیٹسٹکس کے، یہ سکلز ہر کسی کو آنے چاہیے. اس وقت یہ سچویشن ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ کچھ پڑھتے ہیں تو لوگوں کو یہ سکلز ہم نے نہیں دیے کہ آپ اس میں سے ڈٹرمن کریں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ڈیٹا کو دیکھنا، اس چیز کو سمجھنا. یہ اتنی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں، آج کل کے دور میں کمپلسری ہو گئی ہیں، اس لیے ہم نے ان کو بھی ریکوائرمنٹ کر دی. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس کو، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں جا رہے ہوں، ان کو اوور آل جو ہمارا ایک اسٹیٹ آف نالج ہے ہیومن سوسائٹی کا، اس کے بارے میں کوئی انٹروڈکٹری کورسز ہونے چاہیے. اس میں ہم نے نیچرل سائنسز، سوشل سائنسز اور آرٹس اینڈ ہیومینٹیز، فلاسفی وغیرہ، ان سب کے ایک براڈ وہ کیا. تو آپ چاہے انجینئر بنیں لیکن آپ کو سوشل سائنس آنی چاہیے، سوسائٹی کیسے چینج ہوتی ہے. آپ کو ہیومینٹیز آنی چاہیے، ایتھکس کیا ہوتا ہے، جسٹس کیا ہوتی ہے، آنیسٹی کیا ہوتی ہے. یہ چیزیں جو ہیں اس میں باقاعدہ کورسز میں ہو. اسی طرح اگر آپ چاہے آپ انگلش لٹریچر پڑھ رہے ہوں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نیچرل سائنس لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ میٹیریل ایسے کام کرتا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں، آپ کو جنرلی پتہ ہونا چاہیے. سوسائٹی کیسے چینج ہوتی ہے، ایون پیپل ہو آر ڈوئنگ انگلش لٹریچر دے نیڈ ٹو بی انٹروڈیوس ٹو اٹ. تو یہ ایک جنرل اس میں باقی چیزیں اسلامک اسٹڈیز، پاکستان اسٹڈیز ویسے ہی برقرار ہیں، لیکن یہ ہم نے وہ کر دی. تھرڈ تھنگ، اس میں تھرڈ کمپوننٹ ایک پریکٹیکل کمپوننٹ، ایک جنرل کمپوننٹ جو ہر کسی کو آنا چاہیے. تھرڈ کمپوننٹ ہم نے رکھا ڈسپلنری، وہ ویسا ہی جوں کا تو ہیں، لیکن اس کے جو کاؤنسلز ہیں، ان کاؤنسلز کو اب ہم اسٹرینتھن کر رہے ہیں تاکہ وہ اس میں یونیورسٹیز کی مدد کریں. تو یہ اوور آل اسٹرکچر ہے انڈر گریجویٹ ایجوکیشن کا. ہمارا انٹینشن یہ ہے کہ جب بھی کسی کو یونیورسٹی والے ڈگری دیں
تو جو ایمپلائرز ہیں وہ کانفیڈنس ہو ان کو کہ ہمارے پاس یہ جو بچے آ رہے ہیں دے آر ویل ٹرینڈ اور یہ ہمارے کام میں کامیابی سے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اسی دانست میں ہم نے جو پرانی بی اے بی ایس سی کی ڈگری ہوتی تھی اس کا ایک تو نام کافی عرصے سے ایچ ای سی نے فیصلہ کیا ہوتا ہے اس کا نام چینج ہوگا، وہ نام چینج کو بھی ہم نے اپروو کر دیا۔ اپروو تو نہیں کیا، اپروو تو 2004 سے یہ انٹروڈیوس ہوا تھا، پھر 2011 میں 2013 میں دوبارہ اس میں ریٹریٹ کیا گیا، پھر 2016 میں ہم نے اسی کو ریٹیفائی کر دیا جو پرانے وہ ہیں، تو اس کا نام اب ایسوسیٹ ڈگری ہو گیا ہے جو 2 سال کی ڈگری ہے۔ لیکن 2 سال کی ڈگری میں ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم اسٹوڈنٹس کو جو فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ پہنچے۔ نمبر 1 جو جنرل کمپیٹنسی جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ تمام اسٹوڈنٹس تک پہنچائی جائے گی، اور اس میں 2 سال سے کم لگتا ہے، 1.5 سال کے درمیان لگتا ہے، تو وہ اس میں وہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ اس کے علاوہ 1 یا 2 سبجیکٹ جیسے پہلے ہوتا ہے اس میں وہ کچھ کورسز لیں گے تاکہ ان کی انٹروڈکشن ہو جائے ان کورسز کے ساتھ۔ اور تھرڈ تھنگ از کہ جو پریکٹیکل ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی شارٹ فارم میں ہم نے ان کے لیے کمپلسری کر دیا ہے کہ شارٹ فارم میں وہ کیسے کریں گے۔ تو جو ایسوسیٹ ڈگری ہے دس از ریپلیس دی بی اے بی ایس سی ڈگری، اور اس کا ایک اپنے سٹینڈرڈز ہیں تاکہ اس سے بھی جو گریجویٹ کریں ان کو آگے جا کے کامیابی حاصل ہو۔ پھر فائنلی ہم نے یہ کیا کہ جنہوں نے 2 سال کی ڈگری کی ہے ان کے لیے ہم نے راستہ بنا دیا ہے کہ وہ آگے اگر واپس 4 ایئر ڈگری میں آنا چاہیں تو کیسے آئیں گے، جو 2 ایئرز والے ہیں وہ اس میں کیسے جائیں گے۔ اس میں سارا ہم نے جسے کہتے ہیں کریڈٹ بیسڈ سسٹم، اس کو ہم نے یوز کیا ہے۔ تو یہ ایک اوور آل سسٹم ہے جو کہ انڈر گریجویٹ کا ہے۔ اس چیز پہ میں انڈر گریجویٹ کی جو انٹروڈکشن ہے اس کو ختم کرتا ہوں اور پی ایچ ڈی کی طرف جاتا ہوں۔ پی ایچ ڈی میں بھی لیڈیز اینڈ جینٹلمین آپ کو پتہ ہے کہ کافی زیادہ ہمارے پاس کمپلینٹس آ رہی ہیں۔ جس امپلائر سے ہم بات کرتے ہیں وہ ہمیں کمپلینٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کیسے پی ایچ ڈیز بنا رہے ہیں، کہ ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کا پی ایچ ڈی تھیسس کیا تھا، وہ اس کو نہیں ایکسپلین کر سکتے، ہم ان سے کچھ لکھوانا چاہتے ہیں تو وہ لکھ نہیں سکتے۔ اب یہ محدود چند ہوں گے، زیادہ بھی ہوں گے، لیکن یہ کمپلینٹس نہیں آنی چاہیے۔ جب کوئی پی ایچ ڈی ڈگری لے کے کسی یونیورسٹی سے نکلے تو لوگوں کو فل کانفیڈنس ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے اسٹیبلشڈ اسکالرز ہیں اور ہم ان پہ اعتبار کر سکتے ہیں کہ یہ ہمیں اچھی طرح سے ایڈوائز کریں گے اور مشورہ دیں گے۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ کیا ویکنیسز تھیں، اور اس میں کچھ چینجز ہم لے کے آئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو دیکھیں ہر ڈگری کی کوالٹی جو ہوتی ہے نا اس کے یہ 3 چیلنجز ہوتے ہیں، 3 جو ہیں ڈائمینشنز یا 3 کرائٹیریا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ایڈمیشن کے وقت آپ کیا سٹینڈرڈز رکھیں۔ اگر ایڈمیشن ہر کسی کو آپ دینا شروع کر دیں تو اس ڈگری کی کوالٹی لوگوں کی نظروں میں کم ہو جاتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ڈگری کی کوالٹی کم ہو، اس لیے ہم نے منیمم سٹینڈرڈز رکھے ہیں کہ اس سے کم جو ہے آپ ایڈمیشن نہ دیں، اس فیلڈ میں لوگ نہ آئیں۔ سو ایڈمیشنز کو یونیورسٹیز کو اسٹرکٹلی ریگولیٹ کرنا چاہیے، اور وہ سٹینڈرڈز ہم نے اسی طرح سے بلکہ اسٹرینتھن کیے ہیں پہلے سے۔ نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ آخر میں جب لوگ گریجویٹ کرتے ہیں، جب لوگ یہ دیکھیں کہ آپ نے بغیر کسی سٹینڈرڈز کے ایڈمٹ کر دیا اور پھر جو ایڈمٹ ہو گئے وہ پاس بھی ہو گئے، تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ آہا یہ تو اس میں تو کچھ پرابلمز ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یونیورسٹیز اس کو باقاعدہ انویسٹیگیٹ کر کے، ایگزامن کر کے اور تھرلی جو سکسیسفل ہو ان کو گریجویٹ کریں، جو نہ ہوں تو ان کو نہ گریجویٹ کریں۔ سو ان کے جو ایگزٹ ریکوائرمنٹس ہیں ان کے اوپر ہم نے ذرا زیادہ سٹینڈرڈز بنا دیے۔ نمبر 3 ہوتا ہے کہ اس کے درمیان میں کیا ہوتا ہے، آپ نے کیسے پڑھایا ان کو، کیسے ان کو مانیٹر کیا۔ اس وقت کافی کنسرنز لوگوں کی یہ ہیں کہ وہ درمیان میں جو باقاعدہ تعلیم ہونی چاہیے پی ایچ ڈیز کی وہ ان کو نہیں مل رہی۔ کچھ یونیورسٹیز میں بہتر سسٹم ہے، کچھ میں نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ ہے کہ لوگ ہماری پی ایچ ڈیز کے اوپر لوگوں کا کانفیڈنس نہیں بلڈ ہو رہا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پی ایچ ڈیز پہ کانفیڈنس بلڈ ہو جائے، تو ہر تینوں چیزوں کے لیے ہم نے ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ اسٹرینتھن کی ہیں۔ انٹرنل ریکوائرمنٹس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنے پروفیسرز ہونے چاہیے۔ اس میں بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ پروفیسرز پورے نہیں تھے لیکن ڈگری ہمیں لوگوں نے لے لیے۔
جب پروفیسرز نہیں ہوتے ہیں پھر وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ سپروائز کر سکیں، تو ان کو سپرویژن نہیں ملتی اسٹوڈنٹس کو، چونکہ سپرویژن نہیں ملتی وہ اپنے کام میں امپرومنٹ نہیں لا سکتے، اس لیے منیمم پروفیسرز کی ریکوائرمنٹ اور ان کے ٹائم کی ریکوائرمنٹ ہم نے وہ کر دی۔ پھر یہ ہے کہ وہ کورس ریکوائرمنٹس ہم اس میں ڈالتے تھے، لیکن وہ ادھر ادھر سے کر کے کہیں سے یعنی وزٹنگ پروفیسرز کے ساتھ یا کانٹریکٹ پروفیسرز کے ساتھ یا کسی اور اس میں یونیورسٹی میں جا کے وہ اس کی ریکوائرمنٹس پوری کر رہے تھے، تو ہم نے اب یہ بھی ریکوائر کر دیا ہے کہ اس کے کم از کم 50% کورسز جو ہیں وہ یونیورسٹی کے اندر ہی ہوں گے اور پراپرلی اس میں ڈیلیورڈ ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے مینٹرنگ، دیکھیں پی ایچ ڈی جو ہے ہمارے کلچر، ہماری تہذیب کے سب سے قریب اس طرح سے ہے کہ اگر آپ ہماری پرانی ہسٹری کو دیکھیں تو اس میں یہی ہوتا تھا کہ جو استاد تھے شاگرد ان کو ڈھونڈتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، ان سے بیعت کرتے تھے اور پھر ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے، انڈیویجول 1 پر 1۔ پی ایچ ڈی کی جو تعلیم ہے وہ 1 پر 1 ہے۔ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو اگر پی ایچ ڈی سی ہے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے استاد کون ہیں، کیونکہ استاد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کچھ سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا ہے ایٹسیٹرا۔ یہ پرانے بھی اس میں ہوتا تھا، آپ کسی بھی صوفی سلسلہ میں چلے جائیں تو ہر کوئی آپ کو بتا سکتا ہے کہ میرا استاد وہ تھا، اس کا استاد وہ تھا، اس کا استاد وہ، پورا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگ جا کے پہنچاتے ہیں کہ ہم وہاں سے ہمیں یہ چیز آ رہی ہے۔ ہم اس وقت پی ایچ ڈی کا سلسلہ اسی کو امیٹیشن کر رہا ہے کہ ہم اپنے استادوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس استاد سے سیکھا۔ تو یہ مینٹرنگ بہت سینٹرل چیز ہے، اس مینٹرنگ کو ہم نے وہ پراپرلی آرگنائز کر دیا ہے اس کو کہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں لگتا تھا کہ اس میں گیپس ہیں یا پرابلمز تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ان نیسیسری ریسٹرکشنز تھی، وہ ہم نے ہٹا دی ہیں۔ ایک ریسٹرکشن یہ تھی کہ پی ایچ ڈی میں صرف لوگ ایم ایس ایم فل کر کے جاتے تھے، اب یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی بی ایس جو 16 سال کی ڈگری ہے اس کے بعد آپ ڈائریکٹلی پی ایچ ڈی میں داخلہ لے لیں۔ اگر آپ پی ایچ ڈی کو کنٹینیو نہ کرنا چاہیں تو جب آپ کے کورسز کمپلیٹ ہو جائیں تو آپ کو یونیورسٹی ایم ایس کی یا ایم فل کی ڈگری جو مناسب ہو دے دیں، اگر آپ کمپلیٹ کرنا چاہیں تو پھر آپ پی ایچ ڈی لیں، لیکن آپ ڈائریکٹلی پی ایچ ڈی میں جائیں۔ وہ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پی ایچ ڈی میں جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں استاد بننا چاہتا ہوں یا بننا چاہتی ہوں، تو جس نے استاد بننا ہے یا استانی بننا ہے ان کو ہم چاہتے ہیں کہ شروع سے ہم اٹریکٹ کریں، جو بہترین اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم اٹریکٹ کریں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ کام کریں تاکہ آگے جا کے آپ لوگوں کے ٹیچرز بن سکیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ تو ہم بی ایس کے اوپر ہم نے وہ ریسٹرکشن تھی وہ ہم نے ختم کر دی ہے کہ بی ایس سے آپ ڈائریکٹلی جا سکتے ہیں، البتہ اگر یونیورسٹی چاہیں تو وہ مزید بھی ریکوائرمنٹس لے سکتے ہیں۔ سیکنڈ تھنگ یہ تھی کہ پرانی پالیسی میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ ایک فیلڈ میں آ گئے ہیں تو اس سے آپ فیلڈ چینج نہیں کر سکتے۔ یہ کچھ ایریاز میں مناسب ہے، کچھ ایریاز میں مناسب نہیں ہے۔ ہم نے اس کو ریپلیس کر دیا ہے وتھ اے ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ۔ ہم نے ریپلیس کیا ہے کہ یونیورسٹیز جب کسی کو ایڈمٹ کریں پی ایچ ڈی پروگرام میں تو دے شوڈ لک ایٹ 2 کنسیڈریشنس۔ ایک کو ہم کہتے ہیں پریپیئرڈنس اور دوسروں کو کہتے ہیں کمٹمنٹ۔ اور پریپیئرڈنس سے مقصد یہ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ اگر اس پروگرام میں آئے گا یا آئے گی تو وہ کامیاب ہو سکیں گے کہ نہیں، اگر پہلے سے کوئی ریکوائرمنٹس ہے وہ انہوں نے پوری کی ہوئی ہیں یا نہیں۔ اگر یہ لگے کہ صرف ایک ڈگری کے ساتھ ہی ریکوائرمنٹ پوری ہو سکتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس کے پاس کئی طریقے ہیں اپنے آپ کو پریپیئرڈنس کو شو کرنے۔ میں نے پہلے بھی کبھی آپ سے مثال دی ہے کہ میں نے انڈر گریجویٹ انجینئرنگ سول انجینئرنگ میں کی تھی، لیکن پی ایچ ڈی دنیا کی سب سے مشہور یونیورسٹی میں جا کے اکنامکس میں کی تھی اور انہوں نے ایڈمیشن دیا مجھے۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے یہ چیک کیا کہ آپ ہمارے ایگزامز میں اور ان سسٹمز میں فیل تو نہیں ہو جائیں گے۔ ان کو یہ کانفیڈنس تھا کہ یہ فیل نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے مجھے ایڈمیشن دے دیا، کیونکہ میں نے کچھ اور کورسز کیے ہوئے تھے جس کی بنیاد پہ انہوں نے کر دیا۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگ کورسز کو دیکھیں، ان کی پریپیئرڈنس کو دیکھیں، خود اپنی ججمنٹ استعمال کریں کہ یہ اسٹوڈنٹ آ کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کی اپنی فیلڈ کی میں مثال دیتا ہوں، کمیونیکیشنز
جرنلزم کمیونیکیشنز ایک فیلڈ ہے، لیکن اگر کسی نے پاکستان اسٹڈیز پڑھا ہو، کسی نے فزکس پڑھی ہو، لیکن ان کو شوق ہو کمیونیکیشنز کا، لکھنے کا، سمجھنے کا، تو ود اے فیو ایڈیشنل کورسز دے شوڈ بی ایبل ٹو گو اینڈ ڈو دیئر پی ایچ ڈیز. اور اگر وہ کورسز کر لیں تو یونیورسٹی جو ہے ان کو کنسیڈر کر لے. اس لیے ہم نے پریپیئرڈنس، ہم نے بجائے ایک کلیریکل فارمولا کے ہم نے ایک ججمنٹل فارمولا دیا ہے کہ آپ پریپیئرڈنس کو دیکھیں، جو پریپیئرڈ ہے آپ ان کو ایڈمٹ کر لیں. میں کمپلیٹ کر لوں تو اس کے بعد. اینڈ سیکنڈلی ہم نے یہ ریکوائرمنٹ رکھی ہے جسے ہم نے کہا ہے کمٹمنٹ، کہ انہوں نے آگے جا کے یہ کام کرنا ہے یا ویسے ہی یہ اس کے لیے یعنی دے آر ناٹ ریئلی کمیٹیڈ. کہ پی ایچ ڈی کرنا جو ہے نا ایک تو بڑی محنت کا کام ہے، 4-5 سال آپ کے لگ جاتے ہیں، یوں گے تو اس سے بھی زیادہ لگ جاتے ہیں. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ آپ نے ایک فیلڈ چوز کرنی ہے کہ میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ واقعی جانا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں یا صرف کوئی ان کی اور اپرچونیٹیز نہیں ہیں تو یہاں پہ آ رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو یونیورسٹی کو اپنی ججمنٹ میں استعمال کرنی. تو بہرکیف ہمیں کنسرن یہ تھا کہ ہماری ڈگریز میں جو کوالٹی ہونی چاہیے، جو لوگوں کو کانفیڈنس ہونی چاہیے، ہمارے اپنے امپلائرز کو، ہماری اپنی سوسائٹی کو، اور باہر کے امپلائرز کو اور باہر کے ایڈمیشن والوں کو وہ کانفیڈنس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کانفیڈنس کو بلڈ کرنے کے لیے یہ چند جو ریکوائرمنٹس ہم نے ایڈ کی ہیں یہ ضروری ہیں. مجھے پتا ہے کہ اس کے اوپر کمپلینٹس وہ لوگوں کے کنسرنز ہیں، لیکن وہ کنسرنز شاید اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں کچھ وہ ہے، میرے خیال میں کہ کچھ مس کمیونیکیشن ہے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے تھرو ہم لوگوں سے بات کریں تاکہ وہ جو ڈاؤٹس ہیں لوگوں کے وہ کلیئر ہو جائیں. جی اب آپ سوال پوچھیے. جی میڈم آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں مگر انہوں نے پہلے چونکہ وہ کیا. جب ڈاکٹر صاحب انٹرویو دینے گیا، اپنا ضیاء الدین صاحب ایکسپریس ٹریبیون کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے جب میرا سی وی دیکھا اور انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا کہ جی آپ نے ایم ایس سی اکنامکس میں کیا قائد اعظم یونیورسٹی سے، پھر آپ نے ایم ایس سی ماس کمیونیکیشن کیا علامہ اقبال یونیورسٹی سے، تو آپ تو یار ڈائریکشن لیس ہیں، آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مختلف کورسز کرنے سے ذرا کچھ بہتر ہوگا، تو ہمیں تو یہ جنرل پبلک کو تو یہ مطلب یہ دیکھیں آئی مین آئی آلسو فیل کہ لیٹ می پٹ اٹ دس وے، آئی آلسو فیل کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی سی ویز آتی ہیں جنہوں نے بار بار ایک ہی ڈگری کی ہوتی ہے کہ ماسٹرز اس میں بھی کیا، پھر اس میں بھی کیا، اس میں بھی کیا، تو اس میں پھر یا تو یہ لگتا ہے کہ ان کو نوکری نہیں مل رہی کہیں پہ تو اس لیے یہ بار بار کر رہے ہیں، یا یہ لگتا ہے کہ شاید ان کو پہلے پتہ نہیں تھا. اور پاکستان میں یہ کافی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ شروع میں کاؤنسلنگ تو ہوتی نہیں. جو آپ کو شوق تھا، مثال کے طور پہ آپ کو شاید شوق ہوگا میس کمیونیکیشنز کا، لیکن جب آپ آئے تو آپ کو انہوں نے کسی اور فیلڈ میں ڈال دیا. تو ہم نے دوسری طرف سے اب یہ اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کا بھی ایک سسٹم انٹروڈیوس کیا ہے جس میں کہ یہ ہوگا. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ یونیورسٹیز پہ پابندی نہیں ہے کہ وہ ضرور ہی اس کو وہ کریں. یونیورسٹیز نے یہ دونوں چیزیں دیکھنی ہے جسے ہم نے کہا ہے پریپیئرڈنس اینڈ کمٹمنٹ. اگر یونیورسٹی کو یہ لگے کہ یہ کمیٹڈ نہیں ہیں اس فیلڈ کے لیے یا اس کام کے لیے تو وہ یونیورسٹیز ان کو ریجیکٹ کر دیں. اگر ان کو لگے جیسے آپ کے کیس میں کہ آپ واقعی کمیٹڈ ہیں دین دا یونیورسٹی شوڈ ایڈمٹ یو. لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیں کہ آپ اس کام میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیں نا چیز یہ ہوتی ہے ہمارے ایکیڈیمکس کا سب سے بڑا کام جو ہے وہ ہمارا کام ہے ججمنٹ کرنا کہ کس نے اچھا کام کیا، کس نے برا کام کیا، کس کو اے ملنا ہے، کس کو سی ملنا ہے، کس کو بی ملنا ہے. یہ سارا ہمارا کام ہوتا ہے، ہمیں ججمنٹ کرنا. اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کلیریکل فارمولا پہ بیٹھتے ہیں، ہم ایکچولی چیزیں کو دیکھ کے جج کرتے ہیں. تو ہم بھی اپنی یونیورسٹیز کو یہ ایڈوائس دے رہے ہیں کہ آپ جج کریں اسٹوڈنٹس کو اور بیسٹ اسٹوڈنٹس کو لے کے آئیں جو کہ آگے جا کے اس کام کو بڑھائیں. اس میں ہم نے ان پہ پابندی نہیں لگائی کہ آپ ضروری ایسا کام کریں گے. جو اچھی یونیورسٹیز ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں.
اگر جو فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے اور وہ اپنے اس پہ رہتے ہیں, ان کو ہم نہیں کہیں گے کہ آپ ضروری اس طرف آئیں, ٹھیک ہے نا. تو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ امپلائرس کو یہ بتایا جائے کہ جی یہ تو ڈائریکشن لیس ہے. ہم امپلائرس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کمیٹڈ ہیں, اور یہ کمیٹڈ ہیں تو یونیورسٹی نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا. دیٹ از واٹ وی وانٹ ٹو کنوے ٹو دی امپلائرس, دیٹ از واٹ وی وانٹ ٹو آسک دی یونیورسٹیز. یونیورسٹیز شوڈ گیو اے سرٹیفکیٹ کہ ہم نے ان کو ٹیسٹ کیا اور ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ مناسب ہیں اس کام کے لیے. جی میڈم آپ فرمائیے. اینی شرازی فرام ہم نیوز. اگر آپ جی یونیورسٹیز میں آلریڈی جیسے کہ آپ نے کہا کہ کمیونیکیشن سکلز یا باقی کوانٹیٹیو سکلز یا کوالٹیٹیو سکلز کا وہ جو کورس ہے وہ شامل کیا جائے گا, لیکن جو ہم نے یونیورسٹی سے پڑھا اس کے اندر بھی آلریڈی چاہے وہ سیٹ ہو یا جی آر ای کے لیے ہو یا ویسے کوانٹیٹیو یا کوالٹیٹیو سکلز کی تیاری ہو, پہلے 4 سیمسٹرز میں ہم لوگ پڑھ کے آئے ہیں. تو اب نئی چیز کیا ایڈ ہوگی, کیونکہ پبلک یونیورسٹیز ہیں یا اسپیشلی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, پہلے 4 سیمسٹرز میں آپ یہ سارے کورسز پڑھتے ہیں, تو آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ ہم میک شور کریں گے کہ تمام یونیورسٹیز میں ایسا کیا جائے, کیونکہ یہ آلریڈی ہو رہا ہے یونیورسٹیز میں. جی دیکھیں, اس میں ایکسپیرئنس واز اے لٹل بٹ ویریبل. The best universities were actually doing a lot of the things that we are saying. لیکن ہم نے یعنی جب وہ کہتے ہیں نا کہ داتا گنج بخش کے بارے میں جو شعر ہے نا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. تو جو کامل ہیں ان کے لیے صرف رہنمائی ہے, لیکن جو ذرا کم ہیں ان کے لیے ڈائریکشن ہے. تو یہ چیز جو ہے مطلب ہے, لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. میں نے اپنے کالج کے دور میں انجینئرنگ پڑھی تھی. تو انجینئرنگ میں بیسکلی تو تمام کورسز انجینئرنگ کے تھے, لیکن کچھ نہ کچھ کورسز دوسرے فیلڈ کے تھے. مطلب ایک اکنامکس کا, ایک اسلامک اسٹڈیز کا, ایک کچھ وہ, تو تھوڑا سا ان میں بیلنس تھا. اب ہم نے یہ ان سے انجینئرنگ کاؤنسل سے بات کی ہے کہ اس چیز کو آپ آرگنائز کر دیں تاکہ جو بنیادی ان کی وہ ہے فاؤنڈیشن ہے وہ ہو جائے, سیکیور ہو جائے. اینڈ انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ ہاں ہمارے پاس یہ کورسز ہیں, لیکن اس طرح سے وہ صحیح طور سے آرگنائز ہو جائیں گے. تو دیٹ از واٹ وی ہیو ڈن. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے, اور جنرلی یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے ان کے اوپر کوئی ایکسٹرا کورسز ٹھوسے. مگر اس میں اگر گیلانی صاحب ہیں جی جسٹ اس میں اٹس ناٹ جسٹ ایک مائک یہاں پہ بھی دے دیں. جی یہ جنرل ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ ہم ارلیئر سیمیسٹر میں کر رہے ہیں. اس میں ایک اور بہت چھپی ہوئی چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ. ابھی جب انڈر گریجویٹ یونیورسٹی میں بچہ یا بچی جاتے ہیں تو وہ ایک ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع دن سے, اور پھر وہ اس ڈپارٹمنٹ میں پھنس جاتے ہیں. یعنی وہ 4 سال کے اگر ان کو پسند نہ بھی ہو, وہ کچھ فیصلہ کر کے آئے ہیں, لیکن اگر ان کو وہ سبجیکٹ پسند نہ بھی ہو. جی میرا نام ذوالفقار گیلانی ہے. جی میں ایچ ای سی کے ساتھ کام کرتا ہوں. جی ڈاکٹر ذوالفقار گیلانی ہمارے پروگرام اسپیشلسٹ ہیں آن ایکیڈیمکس. یہ اس سے کافی عرصہ قبل پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں, اور اس کے علاوہ ماہر نفسیات ہیں. جی جی تو ایک جو جنرل ایجوکیشن کا کانسیپٹ, ایک تو یہ ہے کہ ایکسپوجر ٹو اے بریڈتھ آف نالج, کہ ان کی ہر بچے کی نالج براڈن ہو. اس وقت پجن ہولنگ ہو رہی ہے. بچہ یا بچی ایک ڈپارٹمنٹ چلے جاتے ہیں, صرف اس ڈپارٹمنٹ کے سبجیکٹس پڑھتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہر بچے کو یہ ڈومینس معلوم ہونے چاہیے. لیکن کریٹیکل بات اس میں یہ ہے کہ وہ تیسرے سیمیسٹر میں چاہے جو سوچ کے آئی تھیں کہ میں نے اکنامکس پڑھنی ہے یا میں نے فزکس پڑھنی ہے, اسی میں جانا چاہیں, اگر انہیں داخلہ مل جاتا ہے تو اسی میں جائیں گے. لیکن اگر انہیں یہ پچھلے جو جنرل ایجوکیشن کے کورسز ان میں کوئی اور چیز پسند آ گئی ہے تو شی کین شفٹ ٹو دیٹ ادر سبجیکٹ. یہ ایک بہت کریٹیکل, یہ فلیکسیبلٹی ہم دے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ پہلے 2 سیمیسٹر ضائع نہیں ہوں گے. میرا یہ مطلب ہے نا کہ بچے آتے ہیں
وہ ایک ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں. تو اینی وے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو الیبوریٹ ان دیٹ. آئی تھنک ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ آئے. دیکھیں پاکستان میں یہ بہت شروع میں ٹریکنگ بہت کی جاتی ہے کہ آپ 8ویں پہ پہنچتے ہیں تو آپ نے آرٹس اور سائنس چوز کرنا ہے, پھر اس کے بعد آپ نے بایولوجی اور میتھس چوز کرنا ہے, اس کے بعد پھر آپ انجینئرنگ یا میڈیسن میں چلے جاتے ہیں. ہم تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ آپ اگر بعد میں بھی کچھ سوچیں تو آپ اس کی طرف جا سکیں. جی آپ فرمائیے. سر میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال تو آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہے, دوسرا یہ ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے لیکن سوال ڈفرینٹ کو آخر تک رہنے دیں, آپ آج والے پروگرام چھوٹا سا ہے سر, چھوٹا سا. سر سوال یہ ہے کہ جو میڈیا کا ایک لائزونز ہے HEC آفس کے ساتھ, پہلے جو تھا وہ اب تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ میری پرسنلی اگر میں بات کروں تو کوئی 3 سالوں میں, آپ کے تقریباً 3 سال کے ٹینیور میں میں نے کئی ای میلز کیے ہیں مختلف ایشوز پہ, جن کا جواب تقریباً نہ ایک آدھ کے علاوہ نہیں آیا. اس میں یہ ہے کہ اوبیسلی میڈم عائشہ سے ہم پوچھتے ہیں تو انہوں نے کنسرن سیکشن سے پوچھ کے جواب دینا ہوتا ہے, تو اوبیسلی ان کو جواب وہاں سے نہیں ملتا تو ہمیں جواب نہیں آتا. تو یہ کیا کوئی پالیسی لیول کا ڈیسیژن ہے یا کوئی نہیں؟ وجہ ہے میڈم کہاں پہ ہے؟ اور دوسرا سوال سر یہ ہے کہ آپ نے جیسے بات کی کہ BS کے بعد بچہ, یہ پالیسی میں لکھا ہوا آپ کے کہ BS کے بعد اگر کوئی ڈائریکٹ ایڈمیشن لینا چاہے تو وہ ڈائریکٹ PhD میں جا سکتا ہے. تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ ایک نیا میس کریٹ ہو جائے گا؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے بات کی کہ مطلب کوئی بھی ڈسپلن میں, مطلب ایک بندہ اسلامیات پڑھی ہے تو وہ انجینئرنگ میں بھی جا سکتا ہے. نہیں سر, اس میں پالیسی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کانٹیجنٹ ڈگری ضروری نہیں ہے. ذرا آپ پالیسی کو پڑھ لیں. دیکھیں بات یہ ہے, ہم نے ایک کانسیپٹ لکھا ہے پریپیئرڈنیس, ایک کانسیپٹ لکھا ہے کمٹمنٹ. ناؤ دی مین تھنگ از کہ پریپیئرڈنیس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے وہی ڈگری کی ہو. پریپیئرڈنیس کا مقصد ہے کہ آپ نے جو کورسز ریکوائرمنٹ ہیں وہ کیے ہوں, جو منیمم ریکوائرمنٹ آپ کے اس پروگرام کے لیے. ناؤ اٹ از ویری ان لائکلی, اٹ از آلموسٹ امپاسبل کہ اگر کسی نے MA اردو یا MA اسلامیات کیا ہو تو انہوں نے وہ سارے کورسز پڑھے ہوں جو انجینئرنگ کے لیے ضروری ہے. اٹس ویری ان لائکلی. لیکن اگر کسی نے میتھس پڑھی ہو یا فزکس پڑھی ہو تو دین اٹ از کوائٹ پاسبل کہ ود اے فیو ایڈیشنل کورسز وہ انجینئرنگ میں جا سکے. تو یہ یونیورسٹی نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ جی یہ بچہ تیار ہے یا نہیں تیار. تو ہم نے بجائے اس کے کہ ہم ایک کلیریکل ان کو ریکوائرمنٹ دے دیں, ہم نے ان کو ایک انٹلیکچوئل ریکوائرمنٹ دی ہے کہ آپ اپنا ججمنٹ استعمال کریں. ٹھیک ہے نا. اٹس ناٹ کہ جی آپ نے اردو والے کو انجینئرنگ میں ڈالنا ہے, وہ کوئی بھی نہیں ڈالے. اینڈ اٹ ہیز نیور ہیپنڈ ان ہسٹری, اور ابھی بھی نہیں ہوگا. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ کافی لوگ ایک دوسری چیزوں کے قریب ہیں اینڈ دے کین ٹیک سم ایکسٹرا کورسز اینڈ فلفل دیٹ ریکوائرمنٹ. اگر انہوں نے محنت کی ہو اور انہوں نے تیاری کی ہو اور آپ کو یہ وثوق ہو کہ یہ آگے چل سکتے ہیں, آپ ان کو لے لیں. دیٹس دی تھنگ. باقی آپ نے فرمایا کہ جی یہ شروع سے ان کو ایڈمیشن دینے سے میس, تو یار ذرا کبھی باہر کے ملکوں کو بھی دیکھ لیں. ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے, کہیں پہ میس نہیں کریٹ ہوا تو پاکستان میں ہر چیز میس بن جائے گی, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو دس از ایکچولی اسٹینڈرڈ پریکٹس آل اوور دا ورلڈ. جی سر آپ فرمائیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی کہا کہ 50% جو ہے آپ کا جو PhD کے لیے اسٹاف ہوگا وہ یونیورسٹی کے پاس ہوگا. یونیورسٹیز کے مختلف پروگرام نہیں غلط نہ سمجھیں. دیکھیں اسٹاف کی ریکوائرمنٹ ہم نے اسٹرینجنٹ کر دی ہے کہ یہ اسٹاف کے لیے. جی اس میں ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنے اسٹاف کے تھرو کورسز پڑھائیں گے. ٹھیک. اس میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ اس کو ادھر ادھر سے کورسز پورے کر لیں کہ ہم نے جی کورسز نفری پوری ہوگی. نہیں, آپ نے خود پڑھانے ہیں. نہیں سر, سوال تو اس سے آگے ہے. وہ یہ ہے کہ HEC نے مختلف یونیورسٹیز کے پروگرام بند کیے تھے جو ان کے پاس اپنے PhD کے جو ریکوائرمنٹ تھی وہ مکمل نہیں تھی. تو ابھی کیا ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ کچھ یونیورسٹیز نے اس وقت بڑا پریشر کیا تھا HEC پہ کہ وہ دوبارہ پروگرام جو ہے بحال کیے جائیں. تو اسی طرح BA کی پالیسی متعارف ہوئے بھی اس وقت میرے خیال میں 3 سال گزر چکے ہیں. تو مختلف جو یونیورسٹیز ہیں ابھی بھی BA میں ایڈمیشنز جو دے رہی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو, آفر بھی کر رہی ہیں. پشاور یونیورسٹی کے میرے خیال میں کسی وائس چانسلر صاحب کا کوئی بیان آیا تھا کہ وہ ہم BA کے لیے وہ شرط ختم کر دی HEC نے. HEC
اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا کیا لائے عمل بنائے گی؟ دیکھیں چیز یہ ہے لوگ پیپل کین آلویز چیٹ. آپ کسی کو دھوکہ ضرور دے سکتے ہیں. آپ کسی دکان پہ جائیں, وہ آپ کو مال ایک دکھائیں دوسرا بیچ دیں, وہ کر سکتے ہیں. ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو وارن کرنا کہ جس چیز کا فائدہ نہیں ہے اس چیز کے لیے آپ اپنا ٹائم بھی نہ ویسٹ کریں, اپنے پیسے بھی نہ ویسٹ کریں. تو جو چیز اس وقت ایک قسم کا انفیریئر کوالٹی کی ایجوکیشن ہے, اس کو ہم فیز آؤٹ کر رہے ہیں, اس کو ہم ویڈ آؤٹ کر رہے ہیں. تو اسی لیے ہم نے اعلان کیا ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کے پیسے اور آپ کا ٹائم ضائع ہوگا. یہ آپ پلیز نہ کریں, ہم آپ کو ایڈوائس دے رہے ہیں. وہ اس لیے ضائع ہوگا کہ یہ ڈگری تو کوئی نہیں مانے گا. اگر انہوں نے دیکھا نا اس وقت بھی ہے کوئی آ کے ان آتھورائز ڈگریز دے دیتے ہیں. ایک یونیورسٹی تھی بڑی مشہور, انہوں نے ان آتھورائز ہزاروں کی ڈگریز دے دی, اور سارا پاکستان میں سب کو پتا تھا کہ یہ غلط, بغیر کسی اس کے سسٹم کی ڈگریز دی ہوئی ہیں. اس کے بعد فائنلی وہ ڈگریز ہم نے کینسل کی. ان جس کے پاس وہ فیک ڈگری ہے ان کو نہ نوکری مل سکتی ہے نہ ایڈمیشن مل سکتی ہے, کیونکہ ان کے پاس تعلیم نہیں تھی. میں ایک چیز لیڈیز اینڈ جینٹلمین بہت سمپلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ یونیورسٹیز کچھ ایسی تھیں جو کہ غلط وہ ایکشن کر رہی تھی. انہوں نے فوکس کیا تھا تعلیم پہ نہیں ڈگری پہ, کہ ہم ڈگری دے دیں چاہے بچے کے پاس تعلیم ہو یا نہ ہو, اور بس وہ چل جائے. آبویسلی لوگوں کو پتہ چل گیا, وہ لوگوں اس پہ بہت وہ آبجیکشنز ہوئیں. اس کے بعد HEC نے آ کے ان کی ڈگریز کینسل کی. ناؤ دی مین تھنگ از کہ ہم نے یونیورسٹیز کو یہ کہا کہ جی آپ فوکس کریں تعلیم پہ, اور ڈگری جو ہو وہ صرف ایک سرٹیفکیٹ ہو کہ انہوں نے تعلیم حاصل کر لی. ڈگری کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ہمیں کانفیڈنس ہے کہ یہ یونیورسٹی اچھی تعلیم دے رہی ہے, اس ڈگری کی بڑی ویلیو ہے. اگر ہمیں شک ہو کہ یہ یونیورسٹی جو ہے اچھی تعلیم نہیں دے رہی, اس ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں. میں آپ کو یونیورسٹیز بتا سکتا ہوں جس کی ڈگری کوئی امپلائر ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں. وائی آر پیپل پیئنگ فار دیٹ؟ نہیں, یہ تو میں پبلکلی تو نہیں بتاؤں گا, آپ کو پتا ہے. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیل یو اباؤٹ دس. میڈم میں آپ کے پاس آتا ہوں, ایک دو سوال اور لے لیں. جی سر بریف کوشچنز ہیں میرے. ایک تو آپ نے جو انڈر گریجویٹ پالیسی بتائی ہے اس میں نئی چیز یہ نظر آئی ہے کہ 6 ویکس کی جو انٹرنشپ تھی وہ 9 ویکس تک چلی گئی ہے. تو کیا اسٹوڈنٹس کو زیادہ نہیں انگیج کرنا چاہیے تھا پریکٹیکل ورک کے لیے؟ یہ کچھ کم نہیں ہے. سیکنڈ یہ کہ جو PhD کے اوپر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے یونیورسٹیز کے اندر کہ اسکالرز زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس ٹیچرز لینے کی کوشش کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ زیادہ اپنے نام پہ PhD پروڈیوس کر سکیں. ان کو بھی اس کا کچھ بینیفٹ ہوتا ہوگا. تو اس پروسیس کو تھوڑا سا اسٹریم لائن کرنے کے لیے کیا HEC نے پالیسی بنائی ہے؟ اور تھرڈ یہ بتا دیں کہ HEC کے اندر ابھی پالیسی میکنگ میں اکیڈمیشینز کا کتنا رول باقی رہ گیا؟ اتنا کافی مختصر کوسچن. نہیں, وہ جب آپ اتنے اکٹھے سوال کرتے نا, دیکھیں ہمیں جب ہم کلاس میں پڑھانے جاتے تھے, جب ہمیں انسٹرکشن دی اس میں یہ تھا کہ جب آپ لوگوں سے سوال پوچھیں تو ایک سوال پوچھیں, کیونکہ آپ 3 سوال پوچھیں گے تو پھر وہ جو آسان والا اس کا جواب دے دیں گے. اچھا, تو آپ کا پہلا سوال ہے کہ انٹرنشپ لمبی ہونی چاہیے. اس میں دیکھیں ٹائم کا ایک بجٹ ہوتا ہے. آبویسلی اگر وہ زیادہ ٹائم دیں گے تو شاید اس میں اگر چینی زیادہ ڈالیں گے تو وہ زیادہ میٹھا ہوگا, اور کئی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ایکسپینڈ ہو سکتی ہیں. لیکن ٹائم کا بجٹ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے کورسز بھی کرنے ہیں, یہ بھی کرنے ہیں. تو ہم نے اس کے بیچ میں کہ ایک یعنی 9 ویکس جو ہے وہ تقریباً 2 مہینے کا وہ ہوتا ہے. تو ہم نے کہا کہ کم از کم 2 مہینے انہوں نے کیا ہوں کہ ان کو کچھ پتہ چلے. ناؤ آبویسلی اگر کوئی لوگ زیادہ کرتے ہیں, 2 سمرز میں کرتے ہیں, 3 سمرز میں کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہے, تو وہ جب امپلائرز ان کو دیکھیں گے یا کسی اس میں جائیں گے تو ان کو زیادہ بینیفٹ ملے گا.
ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو یونیورسٹیز اس کام کو سیریسلی لیں, اپنے اسٹوڈنٹس کو پلیس کریں, اور اسٹوڈنٹس کو بھی یہ سمجھ آئے کہ یہ پریکٹیکل نالج بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس وقت جو ہے ہم نے 9 ویکس کافی سوچ سمجھ کے 2 مہینے کا ہم نے ٹائم دیا ہے اس کے لیے. اچھا, دوسرا آپ کا سوال تھا کہ پی ایچ ڈی میں, دوبارہ ریپیٹ کریں. جی دیکھیں, اس میں ہمارا کنسرن یہ دیکھیں نا, میں نے تو خود کافی پی ایچ ڈیز کو سپروائز کیا ہوا ہے, اور مجھے پتا ہے کہ میں تو اس پہ بہت ٹائم لگاتا تھا. میں ہر ہفتے ملتا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, ان کے ساتھ سیشن کرتا تھا, ان کے جو پیپرز آتے تھے وہ میں پڑھتا تھا. کبھی کبھی وہ ایسی چیزوں کی, ایسے پیپرز کی ذکر کرتے جو مجھے نہیں پڑھے ہوتے تھے, پھر مجھے جا کے پڑھنے پڑتے تھے. تو مجھے اینی ویئر بٹوین 4-5 hours a week مجھے ہر اسٹوڈنٹ پہ لگتے تھے. بٹ اس کی نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹس کانسٹنٹلی اپنا کام کو آگے بڑھاتے رہتے, وہ سیکھتے تھے, ان کو پھر کامنٹس دیے, وہ اپنی لینگویج بھی امپروو کرتے تھے, اپنے انالیسس کو بھی امپروو کرتے تھے, ان کو لٹریچر کا پتہ چلتا تھا کہ لوگوں نے کیا لکھا ہوا ہے اس چیز پہ. اگر وہ ان کو نہیں ملے گی سپرویژن, یہ اتنے اگر زیادہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ہو 3-4 تو تھوڑا سا ٹائم کم ہو جائے گا, کیونکہ کچھ کام آپ کامن بھی کر رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی تو آپ نے اپنا ٹائم دینا ہے. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہفتے میں ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے پروفیسر کا, اگر ان کو زیادہ اسٹوڈنٹ دے دیں تو وہ سپرویژن صحیح نہیں کریں گے. اسی لیے فی الحال ہم نے وہ 5 اسٹوڈنٹس کا میکسیمم لمٹ رکھا ہوا ہے, اس کو ہم ایکسیڈ نہیں کر رہے. لیکن ہم پروفیسرس کے ساتھ بھی ابھی انٹریکشن کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ مینٹرنگ ایک اسکل ہے جو کہ اس میں بھی کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ کی جائے, تاکہ لوگ مینٹرنگ کو سیریسلی لیں اور اس کو واقعی صحیح طور سے کرنا شروع کریں یونیورسٹیز میں. ٹھیک ہے نا. تو بیسکلی ہمارے خیال میں یہی ہے کہ جو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے پرسنل انٹریکشن کر کے ان کو آگے تک پہنچانا ہے, کیونکہ آگے آپ کا نام وہی روشن کریں گے. سو وی وانٹ یو ٹو انویسٹ ان دیم. اینڈ آن دا ون ہینڈ وی ہیو سیڈ کہ جی نمبر آف اسٹوڈنٹس آپ کی طرف سے ریسٹرکٹڈ ہے, دوسری طرف سے ہم ٹریننگ پروگرام شروع کر رہے ہیں اسی چیز کے لیے, ان کو امپروو کرنے کے لیے. الٹیمیٹلی پی ایچ ڈی کا پروگرام جو بہتر ہوگا اس میں یہی 3-4 چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ ایڈمیشن کے اسٹینڈرڈس کو مینٹین کیا جائے, جو بیسٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو لیا جائے. نمبر 2 کہ جو کورسز ریکوائرمنٹ ہوں تاکہ جس فیلڈ میں وہ جائیں ان کو کمانڈ ہو پورے فیلڈ کی. تو اگر آپ نے فزکس پڑھنی ہے تو آپ کو پورا پتہ ہو کہ فزکس میں کیا ہو رہا ہے, واٹ از دی اسٹیٹ آف دی آرٹ ان فزکس, تو آپ کو ایک پورا کمانڈ ہو تاکہ وہ سارے کورسز آپ کو پڑھائیں. نمبر 3 کہ آپ کو جو سکلز آنے چاہیے ایز اے ریسرچر, ایز اے ٹیچر, ایز اے پروفیشنل, وہ سارے سکلز آپ کو پرسنل انٹریکشن کے ساتھ ملنے چاہیے. تو ٹیچنگ اور مینٹرنگ یہ دونوں آر نیسیسری فار دس تھنگ. اینڈ دین فائنلی جب وہ ریسرچ کریں اور پھر ان کی پبلیکیشنز کریں تو اس ٹیچنگ اور مینٹرنگ کے تھرو وہ جو ہے جو اس میں جو امپرومنٹ آئے گی وہ ہوگا, تاکہ وہ آگے جا کے ہمارے اس پہ کامیاب ہو سکے. سو دس ہول تھنگ از پارٹ آف دا لارجر پروگرام. اس میں جو ریکوائرمنٹس ہم نے کی ہیں وہ آپ دیکھ لیں گے, بگننگ پہ کیا ریکوائرمنٹ ہے, مڈ میں کیا ریکوائرمنٹ, آخر میں کیا ریکوائرمنٹ ہے. دس از واٹ وی ہیو ڈن. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب جی فیض پراچا ہیئر جی جی ڈاکٹر صاحب, گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اس بات پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ جب اسٹڈیز آن لائن ہوئی ہیں ڈیو ٹو کووڈ اینڈ لاک ڈاؤنس تو ایگزامس بھی آن لائن ہونے چاہیے. اور گزشتہ روز ہماری ڈاکٹر محمد علی سے بھی بات ہوئی, وی سی قائد اعظم یونیورسٹی, انہوں نے بھی اس بات کو انڈورس کیا کہ بالکل رائٹ بات ہے. تو اس پہ ایچ ای سی کوئی پالیسی گائیڈ لائنز یونیورسٹیز کو, ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو دے رہی ہے کہ جب آپ آن لائن پڑھا رہے ہیں تو آن لائن, تاکہ وہ جو 5 گھنٹے کا میس اسلام آباد میں کریٹ ہوا ڈیو ٹو اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ وہ نہ ہوتا؟ دیکھیں اس وقت جو ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس, اس میں آن لائن ٹیچنگ میں ویکنیسز کافی تھیں, لیکن کچھ حد تک وہ ہم نے ان کو ایڈریس کیا ہے. کچھ پروفیسرز نے بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی, ان کو نئے اسکلز انہوں نے ایکوائر کیے, یونیورسٹیز نے بھی اپنی وہ پلیٹ فارمز بنائے ایٹسیٹرا, اور اسٹوڈنٹس نے بھی کچھ نہ کچھ اس میں انگیج پراپرلی کرنے کی کوشش کی. جب میں باقی ممالک سے کمپیئر کرتا ہوں, سب جگہ مسائل تھے, ہمارے ہاں مسائل کچھ زیادہ تھے کیونکہ
टेक्नोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस इतनी नहीं थी जहाँ पे बाकी, लेकिन आई थिंक कि हमारे लोगों ने काफ़ी मेहनत की है पिछले 1 साल में। हमने जब एडवाइस दी थी आप पढ़ लें, ये आयशा इनके साथ शेयर करें गाइडलाइन ऑन दी प्रिपेयर्डनेस, जिसमें वो एक सेक्शन है एग्ज़ाम्स का। तो उसमें हमने ये भी कहा था कि एग्ज़ाम्स के भी कुछ पोर्शंस आप ऑनलाइन ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपने टीचर्स का काम ये होता है कि वो अपने आप को सेटिस्फाई करें कि स्टूडेंट हैज़ लर्नड दैट सब्जेक्ट। और अगर आपके पास एग्ज़ाम्स की टेक्नोलॉजी उस स्टेट में नहीं है तो आप फिर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करें। तो हमने उनको सारे ऑप्शंस भी दिए थे कि ये टेक्नोलॉजी इस तरह से यूज़ हो सकती है, इस किस्म की चीज़ों के लिए मुनासिब है, इस किस्म की चीज़ों के लिए नहीं मुनासिब। कई ममालिक में लोग ये करते हैं कि उनके पास ऑनलाइन प्रॉक्टर्स हैं जो कि एक्चुअली कैमरास के ज़रिए आपको मॉनिटर करते हैं, ताकि आप ऑनलाइन भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप उसी तरह हैं जैसे कि प्रॉक्टर मॉनिटर आपके साथ साथ खड़ा है। हमारे यहाँ अभी वो सिस्टम नहीं है क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी नहीं है। ये सिर्फ एग्ज़ाम्स का नहीं, हमें लेबॉर्ट्रीज़ का है। कई ममालिक में उन्होंने ये किया है कि लेबॉर्ट्रीज़ में भी काफ़ी हद तक ऑटोमेशन कर दी है कि आप घर पे बैठे हुए कंप्यूटर के ज़रिए आप चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हैं। तो लेबॉर्ट्री का काम जो है वो भी कुछ हद तक उन्होंने ऑनलाइन ले गया। हमारे यहाँ नहीं है वो सारा सिस्टम। तो अगर वो सारा सिस्टम नहीं है तो फिर हमें जो है जो भी हमारे पास सिस्टम्स मौजूद हैं उनके ज़रिए हम सर्टिफाई करेंगे। ये मैं ऐसी बात है कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हों तो मैंने अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि आपको ये काम आ गया है। यानी मैं अब एक्सट्रीम मिसाल देता हूँ। देखें, हमारी जिम्मेदारी ये है कि एक अगर किसी को हम एज ए डॉक्टर सर्टिफाई करें तो उसमें इतनी इल्म और इतना स्किल हो कि जी वो ऑपरेशन कर सके या दवाइयाँ दे सके, वो किसी को मार ना दे भाई, राइट। सो मैं तो हर फील्ड को इसी तरह से समझता हूँ कि हमने एक सर्टिफिकेट देना है कि दिस पर्सन इज़ नाउ रेडी फॉर दिस। तो वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सेटिस्फाई करूं। अगर मुझे लगे कि मैं ऑनलाइन से सेटिस्फाई हो जाऊंगा तो, और अगर मैं किसी और मुल्क में कर रहा होता जहाँ ये ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग सिस्टम होते, तो फिर मैं सिर्फ 100% उसी पे रिलाई कर देता। यहाँ पे हमें पता है कि इट गोइंग टू बी ए मिक्स्ड, कुछ उस पर रिलाई करेंगे, कुछ इस पे करेंगे। हमने यूनिवर्सिटीज़ को पूरी तफसील दी कि आप इस किस्म की चीज़ें ऑनलाइन कर सकते हैं। जो हायर लेवल के सवाल हैं वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, उसमें कोई तरीका कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी फिर आपने मज़ीद और सेफ गार्ड्स लगाने होंगे कि उसी बच्चे ने किया, किसी और से तो नहीं करवाया। उसके साथ फिर आपने ऑनलाइन दूसरे तरीके से व्हाट्सएप या उस तरीके से फॉलो अप करना होगा उसका ओरल एग्ज़ाम। तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। हमने सब उनको ऑप्शंस दिए हैं। व्हाट वी डोंट वांट टू डू, एंड आई एम लिटिल सरप्राइज्ड आपने मोहम्मद अली साहब की, व्हाट वी डोंट वांट टू डू इज़ कि यूनिवर्सिटीज़ लोअर देयर स्टैंडर्ड्स, क्योंकि जब स्टैंडर्ड्स लोअर करते हैं वो मार्केट को पता चल जाता है। मार्केट विल देन से कि अगर किसी बच्चे ने 2020-2021 में डिग्री हासिल की है तो वो 2 नंबर है। वी डोंट वांट देम टू डू इट। हम चाहते हैं कि जिसको हम डिग्री दें उनको नौकरी भी मिले, उसको लोग हाथों हाथ लें। तो हम अपने स्टैंडर्ड्स को नहीं लोअर करना चाहते। दैट्स व्हाट वी। एंड ये हमने नहीं कहा कि ये रास्ता बंद है वो दूसरा रास्ता खुला है। हमने सिर्फ ये कहा कि आपने जो काम करना है उसको सही तरह से करें। बिकॉज वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, यूज ऑल द टूल्स दैट यू हैव। आप ऑनलाइन भी यूज करें और ऑफलाइन भी यूज करें, आप टेलीफोन भी यूज करें, आप कंप्यूटर भी यूज करें, और जिस तरीके से भी हो आप एसरटेन करें कि इस बच्चे ने इस बच्ची ने ये काम सीख लिया है नहीं किया। ठीक है ना। तो हमने गाइडेंस दी है, वो आपके साथ शेयर कर लेंगे, वो आप देख लें। हमने पूरी तफसील से गाइडेंस दी है जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। तो तौसीफ मेरा नाम है। एक सेकंड आता हूं मैं। से भी सवाल ले लें डॉक्टर साहब। जी आपके तरफ। डॉक्टर साहब मेरा नाम तौसीफ है, मैं ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी से हूँ। डॉक्टर साहब मेरे हैं तो 2 सवाल ही, लेकिन अगर आप बर्दाश्त करें प्लीज़। डॉक्टर साहब, पॉलिसी मैटर्स हमेशा स्टेक होल्डर से डिस्कस करके लिए जाते हैं। हमने HEC को बड़े लॉन्ग पीरियड से कवर करते आ रहे हैं। तो हमारे लिए बड़ा सरप्राइज था कि लास्ट वीक हमें यहाँ पे आपके पड़ोस में यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी, उनके वाइस चांसलर ने बुलाया और उन्होंने बिल्कुल आपकी तमाम पॉलिसी से खिलाफ किया और उन्होंने कहा जी कि ना हमसे राय ली गई और ना ही हमें गाइडलाइंस दी गई। यानी कि उन्होंने बताया कि हमारे इस टाइम तक 35,000 जो है ग्रेजुएट्स निकल चुके हैं, तो इस पॉलिसी के बाद तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर पाएंगे। तो क्या वजूहत थी कि उनके बकौल ये बंद कमरे में बैठ के पॉलिसी बनाई गई? आप बता दें कि क्या वजूहत थी कि आप प्राइवेट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को ऑन बोर्ड नहीं ले सकते? और दूसरी बात,
ایک سیکنڈ دیکھیں, یہ آبویسلی مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کہا ہے, کیسے کہا, تو میں ان کے بارے میں بات نہیں کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ یہ پالیسی میں ہم نے 1000 لوگوں کے ساتھ کنسلٹیشن کی. ہر شہر میں جا کے ہم نے کنسلٹیشن کی. جب لوگوں کو کنسلٹیشن کی انویٹیشنز گئیں, اگر وہ نہ آئیں تو اس کے اوپر ہمارا کوئی اختیار نہیں. ہم نے مختلف یونیورسٹیز میں جا کے کنسلٹیشن سیٹ کی اور سب کو انویٹیشن, اوپن انویٹیشن کہ آپ لوگوں کو بھیجیں. اینڈ ٹوٹلی ہمارے پاس جو لسٹ ہے اٹس 1000 پروفیسرز including vice chancellors who participated in this. Now if somebody was sleeping at that time اور پھر بعد میں آ کے کہیں کہ جی ہم سے نہیں پوچھا, and especially if there are problems of the quality of education جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, then I think it's very unfortunate. تو ہم نے یعنی میکسیمم کنسلٹیشن کی ہے اس چیز کے لیے. ٹھیک ہے سر. پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں پالیسیز جو ہیں کافی عرصے سے بنی نہیں. صرف یہ ہوتا تھا کہ ایک نوٹیفیکیشن چلا جاتا تھا, ایک دوسرا نوٹیفیکیشن چلا جاتا, اس سے ایک بہت زیادہ ایک طوائف الملوکی کا عالم ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ پالیسی ہے کیا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہر پالیسی کو ٹرانسپیرنٹ کریں تاکہ ہمیں کسی کو ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. تو اس ہر چیز کو ہم اب کنسالیڈیٹ کر کے ایک پالیسی فارم میں لا رہے ہیں. 15 زیادہ نوٹیفیکیشن آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, جو اس میں ہے وہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو چونکہ یہ ہے تو اس وقت پھر لوگ اس میں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی ہم سے نہیں پوچھا ہے, کچھ پوچھا. دیٹ از نتھنگ آف دا سارٹ. It has been thoroughly consulted. We have thoroughly consulted people, and we are very confident that this is in the right interest of our students. Lastly, یہ ہے کہ ہم پالیسی بنا رہے ہیں, ہم اسٹوڈنٹس کے لیے بنا رہے ہیں. ہم اسٹوڈنٹس کے چاہتے ہیں کہ ان کے حقوق کا تحفظ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں کامیاب ہوں. ہم یہ وائس چانسلرس کے نہیں بنا رہے کہ ان کے اپنے پراسپیکٹ جو ہیں وہ زیادہ امپروو ہو. ہم بنا رہے ہیں کہ وائس چانسلرس کو کنونس کریں, پرسویٹ کریں کہ وہ بہتر تعلیم دیں اسٹوڈنٹس کو. ٹھیک ہے. our responsibility is to protect the interest of our future generation. That is why we are here. اگر وہ نہیں پروٹیکٹ ہو رہا تو ہم نے پھر اس کو through regulations and through our incentive system protect کریں. جی دوسری چیز ڈاکٹر صاحب, یہ میں نے تو نشاندہی کی جو میرے نالج میں تھا. دوسری چیز یہ تھی ڈاکٹر صاحب, ہم بڑے لانگ پیریڈ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن واچ ڈاگ کا کام کرتا تھا, نہ صرف پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو, ایون پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کی بھی کسی جگہ پہ کوئی اگر شکایت آتی تھی کہ وہاں پہ یہ ڈگری پروگرام بغیر کرائٹیریا پورا کیے شروع کر دیا گیا ہے, یہاں پہ جو ڈین یا فیکلٹی ممبر لگایا گیا اس کی وہ کرائٹیریا میچ نہیں کر رہا, تو وہ ایکشن لیتے تھے. تو سر کیا وجوہات ہیں کہ میں پرسنلی ذاتی طور پہ آپ کو 2 انویلپ بھیج چکا ہوں یہاں پہ اسلامی یونیورسٹی کے حوالے سے, وہاں پہ کچھ ایسا ہے کہ بالکل سعودی سفارت خانہ آ کے اب ٹرانسفر پوسٹنگ کر رہا ہے, تو کیا کوئی انٹرنیشنل ریلیشنز کی وجہ سے آپ ایکشن نہیں لے پا رہے؟ میں تو اپنے ذاتی سوالات کی کہہ رہا ہوں کہ ایویڈنس بیس میں نے 2 انویلپ آپ کے نام پہ آپ کے آفس میں چھوڑے. جو بھی آپ کی وہ آتی ہے ہم اس کے اوپر ایک پروسیس شروع کرتے ہیں. یونیورسٹیز دیکھیں, دس از لائک اے جوڈیشل پروسیس. جوڈیشل پروسیس میں صرف استغاثہ کو رائٹ نہیں دیا جاتا, ڈیفینڈنٹ کو بھی رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے. ٹھیک ہے نا. دس از اے سویلائزڈ پروسیس. یہ نہیں ہے کہ ہم زبردستی اس کو کریں. لیکن آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, دیر از اے لانگ لسٹ آف پروگرامس وچ ہیو بین شٹ ڈاؤن. اسلامک یونیورسٹی کے کئی پروگرامز ہیں جو شٹ ڈاؤن ہیں. ہمارا ایک پراپر پروسیس ہے, اس کے بعد جا کے جب ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اس کے بیسس پہ ہم ایکشن لیتے ہیں. ممکن ہے کہ آپ کے جو ایلیگیشنز کی ہوں, آئی ڈونٹ نو, مجھے ڈیٹیلز نہیں پتا, ممکن ہے کہ اس کے وہ پروو نہ ہوئے ہوں, ممکن ہے کہ وہ ابھی انڈر پروسیس ہوں, ممکن ہے کہ وہ ہم نے اس کے خلاف ایکشن لے لیا ہوا ہے لیکن ہم نے آپ کو نہیں لکھ کے بتایا, لیکن ہمارے ویب سائٹ پہ ہے. لیکن سنس آئی ڈونٹ نو, میں اس کے اوپر نہیں کامنٹ کر سکتا ہوں. لیکن ہمارا ایک پروسیس ہے. آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ پروسیس کو سمجھیں, اور میری حتی الامکان کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو ایز اے جوڈیشل پروسیس سمجھیں. کسی کو بھی یہ حق ہے کہ وہ کمپلینٹ کرے, ہم اس کمپلینٹ کو سیریسلی لیں اور پھر اس کو انویسٹیگیٹ کریں, ان کو رائٹ دیں کہ وہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. اگر ضرورت پڑے تو ہم کمیٹی بنا کے وہاں بھیجیں, اگر ضرورت پڑے ان کو یہاں بلا کے کریں. اینڈ میرا تو اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ہر روز کسی نہ کسی یونیورسٹی کے پروگرام میں بند کر رہا ہوں.
बट मगर ये हमारा वो नहीं है कि हम उनको चौराहे में ला के बेइज्जत करें. हमारा काम सिर्फ ये है कि उनसे कहें कि आप बंद कर दें. बल्कि अब तो मैंने उनसे ये भी कहा है कि माई प्रेफरेंस इज कि मैं अनाउंस ना करूं, आप खुद अनाउंस करें. अगर आपको हम कह दें कि जी आप ये बंद कर दें, आपने अनाउंस कर दिया, अपने वेबसाइट पे लगा दिया, आपने बंद कर दिया, हम आपको पब्लिकली जलील नहीं करें, राइट? क्योंकि आपको बिल्ड करना हमारी जिम्मेदारी है. तो अब हमारा सारा प्रोसेस ये है कि हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी दें और आगे आके वो करें. इस्लामिक यूनिवर्सिटी पे आपके कुछ और लोगों के कंप्लेंट्स आए हैं एंड वी आर परसुइंग ऑल ऑफ देम. अच्छा जी, मैं जी पीछे एक साहब. डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने कहा कि स्टूडेंट्स के हुकूक के बारे में जो बात की जा रही है और एचईसी की जो जिम्मेदारियां हैं, एचईसी की जो जिम्मेदारियां हैं और जो स्टूडेंट्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की आप बात कर रहे हैं, उसके हवाले से मुझे ये बताइएगा कि जब आप एक प्रोग्राम जो है वो कैंसिल कर देते हैं और एचईसी के इल्हाक शुदा यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो जरा आप ये वो मास्क उतार लें तो मुझे समझ आया आपकी बात. हाँ जी डॉक्टर साहब, आप फरमा रहे थे कि स्टूडेंट्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की आप बात करें, दूसरी जानिब एचईसी की जो जिम्मेदारियां हैं उनको अदा करने की आप बात कर रहे हैं. तो ऐसी डिग्रियां जिनको आप कह देते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है वो ना करवाए, दूसरी जानिब वही यूनिवर्सिटी जो एचईसी इल्हाक शुदा हैं वो दोबारा वो डिग्रियां और उनमें एडमिशन देते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो वो डिग्री कर लेते हैं उसके बाद आप कहते हैं कि ये रिकग्नाइज भी नहीं है, तो उनके जो पेरेंट्स की वो जो सालों की कमाई उस पर लगती है. अगर फ़र्ज़ किया मैं बात करता हूँ बीए की डिग्री की, तो हज़ारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी बीए जो है कंप्लीट किया और उनका 2021 में रिजल्ट आया है, वो अब एडमिशन लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि वो मास्टर्स डिग्री में एडमिशन लें, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मास्टर डिग्री में एडमिशन नहीं दे रही. तो क्या उनको दोबारा 4 साल की डिग्री में एडमिशन लेना पड़ेगा? तो दोबारा उनको 4 साल की फीसेस पे करनी पड़ेगी. दूसरी जानिब मुझे ये बताइएगा कि एचईसी अगर कह देती है यूनिवर्सिटीज़ को अपने जो उनके साथ इलाक़ शुदा है कि वो ऐसी डिग्रीज ना करवाएं, अगर वो दोबारा करवाती हैं तो यहाँ पर एचईसी का किरदार क्या होगा? ये दूसरा सवाल तो मुझे नहीं समझ आया, लेकिन पहले सवाल का मैं जवाब देता हूँ. देखें, जो पॉलिसी हमने बनाई है इसकी एक पुरानी हिस्ट्री है. 2011 या 2013 में पहले फैसला हुआ था कि ये 2 साल डिग्री जो है, एक तो उसमें क्वालिटी में बहुत ज़्यादा वीकनेसेस हैं क्योंकि उस डिग्री के बाद लोगों को जॉब्स मिलने में बहुत दिक्कत पेश आती है, और दूसरा और वो स्प्लिट हो जाते हैं क्योंकि जब अगर 4 साल हमने एक किसी बच्ची को तालीम देनी है तो हम 4 साल के बजाय सोचने में उसको ऐसे स्प्लिट देखते हैं, तो उसमें उनको वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही. तो हमारी उस वक्त से कोशिश ये है कि इनको इंटीग्रेट किया जाए. उसमें आखिर में 2016 या 17 में फिर एचईसी ने ये अनाउंस किया कि 2018 के बाद बीए बीएससी में दाखिले नहीं होंगे और 2020 के बाद यानी दिस इज़ द लास्ट ईयर, उसके बाद एमए एमएससी में दाखिले नहीं होंगे. तो इस वक्त जो 2018 वाली जो वो ग्रुप है वो ग्रेजुएट कर रहा है, उनको जो बीए बीएससी में जिनको एडमिशन मिला था वो अब ग्रेजुएट कर रहा है, उनके लिए परमिशन है कि वो अब एमए एमएससी में दाखिला ले लें. वो परमिशन हमने दी हुई है. लेकिन 2019 में हमने यूनिवर्सिटीज़ को मना कर दिया था कि आप ना लें उसमें हमने स्टूडेंट्स को भी अलर्ट किया था कि आप एडमिशन ना लें. अलबत्ते और यूनिवर्सिटीज़ को भी हमने इस चीज़ के ऊपर रिक्वायरमेंट किया. नाउ इफ़ सम यूनिवर्सिटी हैज़ बिहेव्ड इलीगली, तो हमें अब उनके लिए क्या करना चाहिए? हमने जो पॉलिसी इख्तियार की थी वो ये थी कि स्टूडेंट को नुकसान ना पहुँचे. अगर किसी यूनिवर्सिटी ने गलती की है तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए. प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में हमने ये रिक्वायरमेंट किया था कि अगर आपने किसी को गलत डिग्री दी जो कि वैलिड नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, नोबडी विल एक्सेप्ट इट, तो आप उनके 3 गुना एक्सपेंसेस जो हैं वो वापस करेंगे. और उसके लिए हमने एक राइट क्रिएट कर दिया जो कोर्ट्स ने भी अपहोल्ड कर दिया. हाई कोर्ट्स ने भी जाके उसको अपहोल्ड किया है कि ये वैलिड राइट है. नाउ द थिंग आई वांट टू आस्क यू, यू आर अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. We want our universities to give education to our students.
وی وانٹ آور ڈاکٹرز جو کہ لوگوں کی زندگیاں کا بچائیں, ضائع نہ کریں. وی وانٹ انجینئرز جو کہ ایسے برج بنائیں جو کہ ٹوٹے نہ, ایسی بلڈنگز بنائیں جو گرے نہ. وی وانٹ آور سائنٹسٹ جو کہ ایسے رزلٹس کریں جس سے کہ جو اگر فوڈ میں یا دوسری چیزوں میں اگر کچھ وہ کرتے ہیں اس سے لوگوں کو, صحت کو یا اکانومی کو, ان چیزوں کو نقصان نہ پہنچے. سو وی وانٹ آور یونیورسٹیز ٹو ایجوکیٹ پیپل اینڈ وی وانٹ دا ڈگری ٹو ریفلیکٹ دیٹ ایجوکیشن. وی ڈونٹ وانٹ پیپل ٹو گیٹ فیک ڈگریز. تو جو فیک ڈگریز ہیں جس میں کہ وہ بغیر تعلیم دیے لوگوں کو ڈگریاں دیے جا رہے ہیں, اس پروسیس کو ہم نے ریسٹرکٹ کرنا ہے, لمٹ کرنا ہے. جہاں پہ ہمیں نظر آیا ہم نے اس کو منع کیا. یہ جو سارے ہم نے جو پروگرامز بند کیے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ وہ شک ہے کہ یہ تعلیم نہیں دے رہے, کیونکہ نہ ان کے پاس استاد ہیں, نہ ان کے پاس فیسلٹیز ہیں. یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا دے رہے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو ڈگری دے دی. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری یو شوڈ بی آؤٹریجڈ. یو شوڈ بی ٹیلنگ اس کہ جی آپ ان پروگرامز کو بند کریں, بجائے اس کے کہ آپ جو انلیگل بات ہیں اس کو ڈیفینڈ کریں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ کر رہے ہیں, مگر میں جنرل بات کرتا ہوں. ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری اٹ از آور ریسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ آور اسٹوڈنٹس, to protect our graduates, to make sure they get education and make sure that the degree means that the person has gotten an education. That is what we are اینڈ if it is found کہ یہ لوگ اس چیز کو وائلیٹ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کافی ٹائم ہے اس کو مانیٹر کرنے کا. لیکن دیکھیں نا, جو کلریکل فارمولا ہوتا ہے وہ کبھی کام نہیں کرتا. فارمولا ہمیشہ, جو آپ کی نالج کا فارمولا ہے وہ ہمیشہ سبسٹینٹیو ہوتا ہے. ہمیں سمجھنا ہوتا ہے کہ جی اس کو لوگوں کو کیسے ہم آ جائے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو سبسٹینٹیو طریقوں پہ لایا جائے, بجائے اس کے کہ صرف کلریکل اس طرح. Ladies and gentlemen, thank you very much. ہلو, تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ڈائننگ ہال میں لنچ کا انتظام
ٹینیور ٹریک سسٹم 2003 میں ہم نے بنایا تھا HEC نے. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم You have joined the conference. انسینٹیو پرووائڈ کریں تھرو فائنینشیل ان کے انسینٹیوز, سیلریز کے بینیفٹس کے حساب سے, اور ایک پراپر اسٹرکچر بنائے ان کی سروس کا, جس کے تحت جو ہے ان کی خاص طور پہ ریسرچ پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہو. اس وقت فوکس زیادہ تر ریسرچ پروڈکٹیوٹی پہ تھا. اب بعد میں لوگ جو ہے ٹیچنگ اور اس کی کوالٹی میں بھی باتیں کر رہے ہیں, لیکن اس میں کوئی ایسا سسٹم نہیں بنایا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ان کو سیلریز جو ہیں نارمل فیکلٹی ممبرز سے زیادہ دی گئی تھی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں, اور ان کا ایک ٹینیور سسٹم تھا جس میں کہ وہ پہلے 5-6 سال جو ہیں وہ اس پہ ایک قسم کے ٹینیور ٹریک پروسیس ہوتا ہے, جس میں کہ ان کی سروس جو ہے وہ سیکیور نہیں ہوتی, اور اس کے بعد جب ان کو ٹینیور مل جائے تو وہ پھر اسی سسٹم پہ آ جاتے ہیں جس میں کہ سروس ان کی سیکیور ہوتی ہے, لیکن ان کے بینیفٹس جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہتی ہے. کہ ٹینیور ٹریک پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پروفیسرز کو ایک تو وہ بینیفٹس پرووائڈ کریں اور پھر وہ انسینٹیوز پرووائڈ کریں, لیکن ان کے لیے ایک ترجیحات کی اس میں شامل کر دیں کہ وہ ریسرچ کا کام زیادہ سے زیادہ بہتری سے کریں اور ریسرچ کے کام کو آگے سے آگے لے جائیں. دیکھیں, بنیادی ایشو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہر پروفیسر جو ہے سال میں کم از کم ایک اچھی کوالٹی کا پیپر, ایک اچھی کوالٹی کا ریسرچ پیپر ہر پروفیسر کو ایک سال میں پروڈیوس کرنا چاہیے کم از کم. اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں, جو زیادہ پروڈکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں, لوگ کتابیں لکھتے ہیں, لیکن کم از کم یہ ہے کہ ٹاپ جرنلز میں سال میں ایک آرٹیکل آنا چاہیے. اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں تقریباً کلوز ٹو 50,000 اس میں ہیں پروفیسرز ہیں تمام یونیورسٹیز میں, جس میں سے کوئی 15,000 کے قریب جو ہیں وہ PhDs ہیں, اور اس میں سے کوئی 3,000 سے اوپر ٹینیور ٹریک میں ہیں. اپنی پالیسیز کو ریوائز کرتی رہتی ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم پاکستان کا جو ہے اس کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے. اسی مقصد کے لیے, اینڈ آئی وونٹ بی رانگ ہیئر اف آئی سے دیٹ آل دا کریڈٹ ہیئر گوز ٹو چیئرمین HEC ڈاکٹر طارق بنوری, اینڈ وی ریئلی اپریشیٹ ہز ایفرٹس ان دس ریگارڈ. تو ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بیسٹ یونیورسٹی ٹیچر ایوارڈ. 2003 میں شروع کیے جانے والے اس ایوارڈ کا مقصد ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے بہترین اساتذہ کو موٹیویٹ کرنا, ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کو انسینٹیوائز کرنا تھا. آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے @edutv_HEC. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس پروگرام اور اس ایوارڈ میں ہونے والی ترامیم کے بارے میں, اس کے مقاصد کے بارے میں اور اس کے طریقہ کار کے بارے میں. اس حوالے میں مزید جانیں گے ہمارے آج کے مہمان, جو کہ ہیں, ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر طارق بنوری نے. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم جی, ویری گڈ ٹو بی ہیئر, تھینک یو فار ہیونگ می. سر, سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اس ایوارڈ کو شروع کرنے کے پیچھے آئیڈیالوجی اور موٹیویشنز کیا تھیں؟ جی, جیسا کہ آپ نے فرمایا, یہ ایوارڈ تو کافی عرصے سے HEC نے شروع کیا تھا, لیکن جو پہلے اسٹرکچر تھا اس میں کچھ خامیاں تھیں, اور خامیاں یہ تھیں کہ وہ جو ٹیچنگ ہے اس کو پراپرلی اٹینشن نہیں اس میں دے رہے تھے, اور ایوارڈ کی اہمیت بھی اتنی کچھ ذرا کم تھی. تو ہم نے اب خامیاں دور کرنے کی کوشش کی ہے اور ہم اب اس کو نئے سرے سے لے کے آئے ہیں. ناظرین, میں پہلے یہ بات کہوں کہ اس وقت کافی لوگوں میں, خاص طور پہ اسٹوڈنٹس میں, اور جو ہمارے اچھے جو بہت ذہین اور سب سے زیادہ اکمپلش جو اساتذہ ہیں, ان سب میں ایک یہ تھنکنگ پائی جاتی ہے کہ ٹیچنگ کو امپورٹنس پاکستان میں, ٹیچنگ اٹ سیلف کو ہائر ایجوکیشن میں امپورٹنس نہیں مل رہی. اس کی کئی وہ ہیں ڈائمینشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ
جب پروفیسرز کی پروموشن یا ریکگنیشن کا وقت آتا ہے تو اس میں صرف ریسرچ کو دیکھا جاتا ہے, اس کے بھی اسٹینڈرڈ ذرا کافی کمزور ہیں, لیکن ٹیچنگ کو دیکھا ہی نہیں جاتا. سیکنڈلی یہ ہے کہ جو ہمارے کانسیپٹس ہیں کہ جی اچھی ٹیچنگ کیا ہوتی ہے, اچھی ٹیچنگ کو کیسے ریکگنائز کیا جائے, وہ نہیں نمایاں اس میں نہیں ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ جو بیسٹ یونیورسٹی ٹیچر ایوارڈ ہے اس میں اس کو ایک یعنی ایک اسٹریٹجی کے طور پہ یوز کیا جائے تاکہ اس میں ہم 3-4 چیزیں ایک ہی اس میں ایڈریس کر سکیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بہترین اساتذہ ہیں ان کو ریکگنائز کیا جائے, اور اس لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو ایکچوئل ٹیچنگ کے کرائیٹیرین ہیں ان کو نکالیں اور ان چیزوں کو ریکگنائز کریں کہ جی یہ جو بہت اچھے اساتذہ ہیں ان کو ہم ریکگنائز کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ایکچولی جب ہم نے بات بھی کی نئے جو لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا اسٹوڈنٹس کے ساتھ جب ہم نے بات کی تو ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی ایسا کنسنسس نہیں ہے کہ اچھی ٹیچنگ کیا ہوتی ہے. مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کام چل رہا ہے, بس یہی ٹھیک ہے, کہ ایکچولی گڈ ٹیچنگ از اے اسکل جو کہ سیکھا بھی جا سکتا ہے اور اس کو بہترین سے بہترین بنایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک کنسنسس نہیں ہے لوگوں میں, اس چیز کی وہ ویلیو نہیں ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہم اچھے اساتذہ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو جو ان کی پریکٹسز ہیں, جو ان کے پروڈکٹس ہیں, جو ان کے میٹیریلز ہیں, وہ بھی باقی لوگوں تک پہنچائے جائیں تاکہ تمام لوگ اس چیز کو دیکھ سکیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اور ایک ڈیٹا بیس, ایک قسم کا ریسورس سینٹر بلڈ ہو جائے. تو یہ ہماری 3 چیزیں ہیں. لیکن بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹیچنگ جو کہ پرائمری فنکشن ہے ہماری ایجوکیشن سسٹم کا, اس کو سینٹرل امپورٹنس دی جائے. ہمارے پاس جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو جب وہ یونیورسٹی سے گریجویٹ کریں تو ہم اتنی ان میں انویسٹمنٹ کریں کہ وہ آگے جا کے جو بھی کرنا چاہیں اس میں وہ کامیاب ہو جائیں, اور اس کے لیے بہترین ٹیچر, اچھے ٹیچرز کی بہت اشد ضرورت ہے. تو یہ پروگرام جو ہے ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. آپ جب اور سوال کریں گے تو اس کے ڈائمینشنز میں آپ کو بتاؤں گا, مگر یہ بنیادی اس کی وہ ہے لاجک ہے. جی سر, نیکسٹ کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ اس پروگرام کا کرائیٹیریا کیا ہے اور اساتذہ کس طرح اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی لیٹ می ٹیک بوتھ آف دیس. کرائیٹیریا یہ ہے کہ ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں کس قسم کی ٹیچنگ سے میکسیمم مستفید ہوتے ہیں. ایک تو ناظرین آپ کو یہ بات وہ ہے یعنی اپیل کرے گی کہ 21ویں صدی میں یعنی نیچر آف ایجوکیشن اب چینج ہو گئی ہے. نیچر آف ایجوکیشن میں یہ ہے کہ جو میٹیریل ہے, جو کانٹینٹ ہے, وہ اب ہر طرف بکھرا ہوا ہے. مطلب ہے وہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے, کتابیں بھی بے تحاشا آ گئی ہیں. یہ وہ سچویشن نہیں ہے کہ بہت محدود قسم کی کتابیں ہیں اور سارا کے سارا نالج جو ہے وہ صرف کچھ لوگوں کے پاس ہے. یہ سب چیزیں ہر جگہ اویلیبل ہیں. اس وقت ہمارا کام ٹیچنگ میں یہ ہے کہ ہم آپ کو انٹروڈیوس کریں کہ آپ خود سے جا کے آپ سیکھ سکیں. اس لیے ہم نے وہ ٹیچنگ کے عمل کو ایک لحاظ سے جیسے کہتے ہیں ٹائم اینڈ موشن اسٹڈی کے ذریعے اس کو بریک ڈاؤن کیا کہ اس میں اچھی ٹیچنگ میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ایک تو ہم نے یہ اس میں ہے کہ جو اچھے اساتذہ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک پورا ایک فریم ورک شیئر کرتے ہیں کہ جی آپ کو ہم جب پڑھائیں گے تو کیا پڑھائیں گے اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا. تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کسی استاد نے یہ کام کیا یا نہیں. اگر ان کو یہ کام نہیں کرنا آتا تو پھر انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک قسم کا چیٹنگ کی ہے. تو کیا لرننگ آبجیکٹیوز ہیں, کیا چیز آپ پڑھانا چاہتے ہیں, ایٹسیٹرا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس وقت میٹیریل تو ہر جگہ موجود ہے. استاد کا کام یہ ہے کہ وہ دروازہ آپ کے لیے کھول دیں تاکہ آپ اس میٹیریل کو حاصل کر سکیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جی یہ کس قسم کے میٹیریل کو یوز کرتے ہیں. دیکھیں ریئل سسٹم از, اور یہ جو بہترین سے بہترین جو تعلیمی نظام ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے
کہ اسٹوڈنٹس کو ایک لحاظ سے موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ نالج خود حاصل کرے. دیٹ مینس کہ مٹیریل تو موجود ہے لیکن آپ ان کو انٹروڈیوس کریں, آپ ان کو یہ گائیڈ کریں کہ وہ کہاں سے مٹیریل کو لیں گے, اس مٹیریل کو آرگنائز کریں, ایک فریم ورک بنائیں تاکہ جب وہ اسٹوڈنٹس پڑھیں تو ان کے سمجھ میں آ جائے, ان کے وہ کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ مٹیریل جو ہے وہ اسٹوڈنٹس تک پہنچایا جائے. تو اگر کتاب آپ نہیں پہنچائیں گے یا کتابیں نہیں پہنچائیں گے یا انٹرنیٹ کے ریسورسز نہیں پہنچائیں گے تو پھر آپ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس نے پروفیسر نے جو ٹیکسٹ استعمال کرنے ہیں ان کو تفصیل سے بتایا کہ نہیں بتایا, کیوں میں کر رہا ہوں, اس میں کیا کیا جو آپ نے جو جن مٹیریلز کو پڑھ کے آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے. پھر ہم مزید چیزیں دیکھتے ہیں, انہوں نے لیسن پلان بنایا ہے کہ نہیں بنایا, انہوں نے لیکچرز میں ڈیوائڈ کیا ہے. جو اچھے استاد ہوتے ہیں, جو جیسے اگر آپ نے سیمسٹر میں 14 ہفتے پڑھانے ہیں, وہ ہر ہفتے کا بلکہ ہر لیکچر کا ایک پلان بناتے ہیں کہ اس لیکچر میں آپ کو یہ پڑھایا جائے گا, اس کے لیے آپ نے یہ چیزیں پڑھ کے آنی ہیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. وہ پوری تفصیل ہوتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ استاد نے یہ کام کیا یا نہیں کیا. پھر ایک سب سے اسینشل چیز ٹیچنگ میں ہوتی ہے ایگزامس. دیٹ مینس کہ دیکھیں ٹیچنگ میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہم کرتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کی ایویلیویشن کرتے ہیں کہ کس نے زیادہ محنت کی, کس نے کم محنت کی, کون آگے جا کے اس علم کو حاصل کر کے اپنے آپ کو بھی امپروو کرے گا, ملک کو بھی امپروو کرے گا, کون زیادہ کامیاب ہوگا اس وجہ سے. تو یہ ایویلیویشن بہت سینٹرل چیز ہوتی ہے. اس کے لیے ہم ایگزامس بناتے ہیں, کوئزز بناتے ہیں, یہ پرابلم سیٹس, ہوم ورک اسائنمنٹس, فیلڈ ورک, کلیکٹیو ورک. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ استاد کو یہ کام آتا ہے یا نہیں آتا. جو اچھے استاد ہوتے ہیں وہ ان کو یہ کام آتا ہے, انہوں نے اچھے ایگزامز بنائے ہوتے ہیں. جو ذرا کمزور ہوتے ہیں, جو انٹرینڈ ہوتے ہیں, ان کو یہ نہیں آتا, تو اس لیے ان کو تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سو آپ دیکھ لیں کہ ہم پورے جو سسٹم ہے ٹیچنگ کا اس کو بریک ڈاؤن کر رہے ہیں ایک ایک کمپوننٹ میں. آبجیکٹیوز, لرننگ آبجیکٹیوز, examination system, grading system, textbooks and other materials to be used, lesson plan, ایک ایک لیکچر, ایک ایک ہفتے کا لیسن پلان, اس کے ساتھ پراپر ریڈنگ اسائنمنٹس. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ایویلیویشن سسٹم ہے وہ ایسا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو اس چیز پہ جو انہوں نے اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے جو کام کرنا ہوتا ہے اس کی طرف لے جا رہا ہے کہ نہیں لے جا رہا, انہوں نے سوچ سمجھ کے بنائے ہیں یا نہیں بنائے. ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم ان کے پاور پوائنٹس کو دیکھتے ہیں کہ جی اگر انہوں نے پاور پوائنٹ سلائیڈز بنائی ہیں تو اس میں کیا ہے. ہم ان کے ویڈیوز لیتے ہیں ان کے لیکچرز کے کہ ان کی کلاس روم میں انٹریکشن کیسی ہے. پھر فائنلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ ایویلیویشنز ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں. سو ایک پورا سسٹم ہے کہ ان کا پورا جو ٹیچنگ کی وہ ہے ارینجمنٹ ہے, ان کو ہم ڈیٹیلز میں دیکھ لیتے ہیں. تو یہ تو ایک ہو گیا. بیسکلی ہم نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیسے انٹریکشن کیا اور کیا اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کی. اس کے علاوہ ہم ٹیچر سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی ٹیچنگ فلاسفی کیا ہے. ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کی مینٹرنگ فلاسفی, آپ اسٹوڈنٹس کو جب گائیڈ کرتے ہیں, ان کو بلڈ کرتے ہیں, اس میں کیا کرتے ہیں. انٹریکشن آپ صرف کلاس روم میں نہیں, ٹیچنگ فلاسفی نہیں, آپ ایکچولی جب ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ان کو گائیڈ کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں. تو اس فلاسفی, اس پریکٹس کے اوپر ہم ان سے انفارمیشن لیتے ہیں. اور پھر آج کل بہت اہم چیز ہے ٹیکنالوجی کا استعمال. تو ہم یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ٹیکنالوجی کو کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ ان اسٹوڈنٹس کو بہترین سے بہترین طریقے سے پڑھا سکیں. تو یہ آپ نے دیکھا, یہ ایک پورا سسٹم ہے ٹیچنگ کا جس کو ہم نے بریک ڈاؤن کر کے ایک ایک ایلیمنٹ کو دیکھا ہے اور وہ فیکلٹی ممبرس کو ہم ان کرائٹیریا بنا دیا کہ ایویلیویٹ کریں. لیکن اس میں ہمارے دو مقاصد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں, لیکن دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو بھی اور فیکلٹی ممبرس کو بھی یہ انفارمیشن دینا چاہتے ہیں کہ اچھی ایجوکیشن, اچھی جو ٹیچنگ ہے اس کو کیسے ایویلیویٹ کیا جائے. اسٹوڈنٹس کیا ایکسپیکٹ کریں کہ ہمارے پروفیسرز ہمارے ساتھ کس طرح سے انٹریکٹ کریں گے, ہمیں کیسے سکھائیں گے, ہمیں کیسے سپورٹ کریں گے, اور فیکلٹی ممبرز کیا کریں کہ جی مجھے کیا سیکھنا ہے ان آرڈر ٹو بیکم اے گڈ پروفیسر. تو یہ پورے جو ڈیٹیلز ہم نے بنائے ہیں اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ایویلیویٹ کریں, لیکن مقصد یہ ہے کہ لوگ اس چیز سے سیکھ کے بہتر سے بہتر استاد بن سکیں.
تو یہ تو آپ کے ایک سوال کا ذرا لمبا سا جواب تھا کہ اس کے کرائیٹیریا کیا ہیں. جیسے آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس میں بہت زیادہ ایلیمنٹس ہیں, تو میں نے ذرا بہت تفصیل سے آپ کو بتایا. جی سر, یہ آپ کا دوسرا سوال. جی آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ فیکلٹی ممبرس کیسے کر سکتے ہیں. اس میں جو تجویز ہم نے پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2 سٹیپس میں ہوگا ٹیچنگ ایوارڈ. سب سے پہلے یہ ہے کہ تمام یونیورسٹی اپنے پروفیسرز میں سے سلیکٹ کریں گے کہ ان کے بہترین سے بہترین پروفیسرز کون ہیں, اور پھر جو ٹاپ کے ان کے پروفیسرز ہوں گے جو ان کی اپنے یونیورسٹی میں ان کی جن کی ایویلویشن سب سے ٹاپ کی ہوگی, اس کی نامینیشن پھر یونیورسٹی ہمارے ساتھ کریں. اور پھر جب ہمارے پاس تمام نامینیشنز آ جائیں, پھر اس میں سے ہم ان کا ریکارڈ دیکھ کے, ان کی اکامپلشمنٹ دیکھ کے, ان کی اچیومنٹ دیکھ کے, پھر ہم سارے ملک میں سے 1, 2 یا میکسیمم 3 ایوارڈ جو ہیں سال میں ہم دیں گے. یہ اس سال کا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے. ہمیں یونیورسٹی سے نامینیشنز آئی تھیں, ہم نے ان کو ایویلویٹ کر لیا اور اب ہم جلد ہی اس کا اناؤنس کرنے والے ہیں ریزلٹس. ٹھیک ہے, تو سر اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے کون کون سی ڈاکیومنٹیشن کی ضرورت ہے؟ جی وہ پوری تفصیل ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. آپ ہماری ویب سائٹ HEC کی ویب سائٹ پہ جائیں اور یہ دیکھیں بیسٹ یونیورسٹی ٹیچر ایوارڈ. جب اس پہ آپ کلک کریں گے تو پوری کی پوری ریکوائرمنٹس اس میں جیسے میں نے عرض کیا, ایک تو یہ کہ اگر آپ سلیبس بناتے ہیں اس میں وہ ساری تفصیل موجود ہوتی ہے. وہ ساری کی ساری تفصیل آپ نے دینی ہے, کتاب کون سی یوز کر رہے ہیں, ایگزامس کیا ہیں, وہ لرننگ آبجیکٹیوز کیا ہیں. پھر آپ کا لیسن پلان ہم مانگتے ہیں کہ ہر لیکچر کا آپ نے پلان بناتا ہے کہ اس لیکچر میں میں کیا پڑھاؤں گا یا پڑھاؤں گی, کیا سبجیکٹ ہوگا اور اس کے لیے ریڈنگ اسائنمنٹس کیا ہوگی. آپ نے اگر کوئی ایگزامز بنائے ہیں یا ٹیسٹ بنائے ہیں, کوئزز بنائے ہیں, ان کی ہمیں انفارمیشن چاہیے. آپ نے اگر پاور پوائنٹس یوز کیے ہیں تو وہ پاور پوائنٹس ہمیں چاہیے. آپ کی کم از کم ایک ہمیں ویڈیو ٹیپ چاہیے جب کہ آپ لیکچر دے رہے ہوں گے, تاکہ وہ پورا 1 گھنٹے کی ویڈیو ٹیپ ہم سنیں اور دیکھ سکیں کہ جی آپ کو واقعی آپ کی اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے. اس میں ایک پوری لمبی چیک لسٹ ہے جس میں آپ نے کچھ وہ ایفیڈیوٹس بھی دینے ہوتے ہیں کہ جی میں یونیورسٹی سے غیر حاضر نہیں رہا, میں نے چھٹیاں نہیں کی اننیسیسریلی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس میں یعنی اپنی ٹیچنگ کو سیریسلی نہیں لے رہے تو ان کو یہ ایوارڈ نہیں ملنا چاہیے. تو ہم وہ پوری ایک چیک لسٹ اس وجہ سے بھی بنائی گئی. اینڈ دین وی آسک فار 3 اسٹیٹمنٹس: ٹیچنگ فلاسفی, مینٹرنگ کہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنے کے لیے, اور آفس آورز, اور خاص طور پہ اگر آپ کے PhD اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ کیسے گائیڈ کریں, مینٹرنگ فلاسفی. اور نمبر 3 از کہ یوز آف ٹیکنالوجی, کہ یہ 3 اسٹیٹمنٹس آپ لکھ کے بھیجیں گے. تو ان سب کے بیسس کے اوپر پھر ہمارا جو ہائی لیول کمیٹی ہوتی وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کے وہ کرتی ہے. تو پہلے ہم نے یہ کہا کہ یونیورسٹی یہ سب کام خود کلیکٹ کرے, پھر یونیورسٹی ایک کمیٹی بنا کے چوز کرے کہ ان کے بیسٹ کون سے ٹیچرز ہیں. ان ٹیچرز کا نام جو ہے پھر ہمیں پروپوز کیا جائے. تو جو ہمارے پاس نامینیشنز آ جائیں گی تو اس نامینیشنز میں سے پھر ہم سلیکٹ کریں گے جو واقعی بیسٹ ٹیچرز ہوں گے. اگر تمام یونیورسٹی کمزور یعنی جو ایسے لوگوں کو نامینیٹ کرے جو اچھے ٹیچرز نہیں ہیں تو پھر ہم ایوارڈ نہیں دیں گے اس سال. لیکن اس سال بھی ہمارے پاس یونیورسٹیز کے نامینیشن آئے اور ہم نے ان میں سے سلیکٹ کر لیے ہیں, کیونکہ اس میں سے کچھ واقعی بہت اچھے اساتذہ تھے جن کا کہ سارا کام جو ہے وہ بہت بہت اچھی کوالٹی کے تھا, اس لیے ہم نے ان کو سلیکٹ کر لیا. سر, ہاؤ ڈو وی انشور ٹرانسپیرنسی ان دا سسٹم؟ یونیورسٹی لیول پہ ٹرانسپیرنسی کو ہم کیسے اشور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ہر چیز ہم نے ایک قسم کی ریکوائرمنٹ رکھی ہوئی ہے کہ لوگ یہ ساری چیزیں سبمٹ کریں گے ان رائٹنگ. تو یہ سارا کا سارا ریکارڈ موجود ہے, وہ ریکارڈ کسی وقت بھی اویلیبل کیا جا سکتا ہے. نمبر 2 ہماری ایک اس میں ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جن لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے گا آخر میں, جن کو ایوارڈ ملے گا, اینڈ ان فیکٹ سم ادر پیپل جو کہ آلسو رین جنہیں کہا جاتا ہے, جو کہ جن کو ایوارڈ نہ ملے لیکن ان کو آنریبل مینشن ہو, تو ان کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ ہم ویب سائٹ پہ اپلوڈ کریں گے. دیٹ مینس کہ اگر انہوں نے کوئی سلیبس بنایا یا ان کے ویڈیو لیکچرز ہیں یا ان کے پاور پوائنٹس ہیں یا انہوں نے کوئی ایگزامز بنائے
یہ سب کی سب چیزیں ویب سائٹ پہ ہوں گی تاکہ باقی تمام پروفیسرز اور باقی تمام لوگ دیکھ سکیں کہ جی ان کو واقعی جسٹیفائڈ ایوارڈ تھا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں پبلک میں اویلیبل ہوں گی. اس میں صرف ہمارا یہ مقصد نہیں ہے اکاؤنٹیبلٹی کا وچ از این امپورٹنٹ تھنگ, لیکن ایک مقصد یہ ہے کہ جو دوسرے جو ینگر جو نئے اساتذہ آ رہے ہیں وہ بھی ان کو دیکھ کے سبق حاصل کریں, وہ دیکھیں کہ اچھا یہ اس کو ایوارڈ ملا تھا تو اس نے یہ کیسے اپنا کورس بنایا, کیسے انہوں نے سلیبس بنایا, یہ وہ ساری چیزیں دیکھ کے اس سے وہ کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں. جی سر. اور سر کوئی ایسا ٹیچر جو ایک بار یہ ایوارڈ جیت چکا ہے وہ دوسری دفعہ اپلائی کر سکتا ہے اس ایوارڈ کے لیے؟ جی ہماری اس وقت تجویز یہ ہے کہ 5 سال کے وقفے کے بعد پھر ان کو اجازت ہو سکتی ہے. ابھی ہم نے اس چیز پہ فیصلہ نہیں کیا کہ اگر کسی کو, کیونکہ ایک مقصد یہ بھی ہے نا کہ لوگوں کو موقع ملنا چاہیے, تو ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اگر کسی کو دوسرا بار ہو تو ان کو واقعی پورا ایوارڈ ملے یا ان کو صرف آنریبل مینشن ملے. وہ طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ کہ کم از کم 5 ایئرس کا گیپ آنا چاہیے اس میں. جی سر. اور سر اگر کوئی ٹیچر اپنے اون پر اپلائی کر سکتا ہے اس ایوارڈ کے لیے, اور از اٹ نیسیسری دیٹ دیئر انسٹیٹیوشن نامینیٹس دیم؟ جی انہوں نے اپلائی, دیکھیں اپلائی تو ہر کسی نے ایک سینٹرل ویب سائٹ ہے اس پہ اپنے چیزیں اپلوڈ کرنی. سو دا مومنٹ پروفیسر لیٹ اس سے کہ ایک پروفیسر ہے کراچی یونیورسٹی میں, ان کا خیال ہے کہ جی میں آئی ایم اے گڈ ٹیچر, انہوں نے اس کے لیے اپلائی کرنے کی وہ کی, تو ایک سینٹرل پورٹل ہے اس میں یہ ساری کی ساری انفارمیشن جمع کریں گے. لیکن وہ تمام جو کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر جنہوں نے اپلائی کیا ہوگا ان سب کو وہ یونیورسٹی ایویلویٹ کر کے ان میں سے ایک کو سلیکٹ کریں گے, اور جس کو وہ سلیکٹ کریں گے اس کی نامینیشن بھیجیں گے. لیکن یونیورسٹی کو یہ پتہ ہے کہ آگے بہت کمپیٹیٹیو پروسیس ہے, تو اگر وہ کسی کمزور شخص کی یا کمزور خاتون کی نامینیشن کریں گے تو ان کا پھر آگے ایوارڈ جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہے. سو یونیورسٹی کے لیے بھی انسینٹیو یہ ہے کہ یونیورسٹی بھی بہترین سے بہترین اپنے کینڈیڈیٹس کو آگے کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی جیسے ہی لوگوں نے اپلائی کیا وہ ساری کی ساری انفارمیشن ہمارے پاس آ جائے گی, تاکہ ہم بھی اس کو دیکھ کے ذرا ایویلویٹ کر سکیں کہ یونیورسٹیز نے یہ کام کیسے کیا. دیکھیں اس میں کافی ایک لرننگ پروسیس ہے. جیسے ہمیں پہلی دفعہ بھی ہوا کہ کچھ 1-2 ایپلیکیشنز ایسی تھیں جو کہ یونیورسٹی کو نہیں ریکمینڈ کرنی چاہیے تھی, ان کے سلیبس بہت ویک تھے, بہت صحیح طور سے بنے ہوئے نہیں تھے, تو پتہ نہیں یونیورسٹیز کیا سوچ رہی. بلکہ کچھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ ایسے لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا جنہوں نے اپنی جو اسٹیٹمنٹس تھیں یہ ٹیچنگ فلاسفی اور دوسرا وہ پلیجرائز کر کے کسی اور سے نقل کر کے کر دی تھی. تو اگر ایسا کوئی استاد ہے اس کو تو سزا ملنی چاہیے بجائے اس کے کہ یونیورسٹی اس کو نامینیٹ کرے. تو یہ جو ہے اب یونیورسٹیز آہستہ آہستہ سیکھیں گی کہ اس کو پراپرلی کیسے ایویلویٹ کرنا ہے تاکہ بہترین ہمارے پاس لوگ آئیں. لیکن مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہر چیز ایسی ٹرانسپیرنٹ ہو کہ یونیورسٹیز بھی اپنے کام میں اس کام کو صحیح پروفیشنل طریقے سے کر سکیں. Sir, apart from individual benefits, what's in it for universities? اب ہمارا اس میں ایک تو یہ ہے کہ یونیورسٹیز کی جو فنڈنگ ہوتی ہے اس میں 2 وہ ہیں کمپوننٹس ہیں. ایک تو جیسے کہتا ہے بیس گرانٹ یا نیڈ بیسڈ گرانٹ کہ جو ان کی ضرورت ہے اس کے حساب سے دی جائے, اور کچھ ہوتی ہے پرفارمنس گرانٹ. تو پرفارمنس گرانٹ میں جن کی کہ ریسرچ اکامپلشمنٹ زیادہ اچھی ہوتی ہیں اس میں اب ہم نے ٹیچنگ اکامپلشمنٹس کو بھی ایڈ کر دیا ہے کہ جو ٹیچنگ میں یونیورسٹیز میں جو زیادہ اکامپلشمنٹ ہوگی, دیٹ مینس کہ ان کے پاس اچھے ٹیچرز ہیں جن کو یہ ایوارڈ مل چکا ہے, تو ان کو ایڈیشنل یونیورسٹیز کو بھی ایڈیشنل فنڈنگ دی جائے گی. دیٹ مینس کہ دس از اے پارٹ آف دی یونیورسٹیز پرفارمنس. دیکھیں اصل مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. ہمارا کام سارا یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کریں, ان کو کامیاب بنائیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس چیز میں دل لگا کے محنت کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو کامیاب کرنے میں, اس چیز کو ریکگنائز کیا جائے, اپریشیٹ کیا جائے, سپورٹ کیا جائے,
उसको इंसेंटिव दिए जाएं। तो ये एक स्ट्रैटेजी। इसमें इस वक्त एक काम हमने ये किया है कि ये अवार्ड बना दिया, लेकिन ये सिर्फ ये अकेला काम नहीं है, इसके साथ साथ हम कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन का भी काम शुरू कर रहे हैं। जैसे मैंने अर्ज किया, हम ये सारा डेटा अब अपलोड कर रहे हैं ताकि दूसरे लोग देख के इससे अपने आप को वो ट्रेन कर सकें। तीसरा ये है कि यूनिवर्सिटीज़ को भी हम ये एक किस्म की गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अपने प्रोफेसर्स को कैसे इवेल्युएट करें। चौथा ये है, जैसे कि कई प्रोफेसर्स ने हमसे कहा कि जी हम अच्छे टीचर्स हैं लेकिन हमारी प्रमोशन में टीचिंग को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। तो अब हम ये भी चाहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं टीचिंग को भी इम्पोर्टेंस दें ताकि उनकी प्रमोशन, उनके रिकग्निशन, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाएं। तो ये एक पूरी इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी है। ये बेस्ट यूनिवर्सिटी टीचर अवार्ड सिर्फ उसका एक हिस्सा है जो आपको नज़र आ रहा है। सर, एक साल में कितने अवार्ड्स दिए जा सकते हैं? देखें, इस वक्त हमारा ख्याल ये है which can be amended later on, कि इस वक्त जो है मतलब ह्यूमन नॉलेज जो है वो उसके तो आपको पता है बहुत वसी है, लेकिन हमने उसमें ब्रॉड एक किस्म का जो एक किस्म की 3 डिविजन्स आप समझ लें कि करनी चाहिए। एक है नेचुरल साइंसेस। नेचुरल साइंसेस का मकसद ये है कि हमारी ह्यूमंस की एक हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि फिज़िकल मटेरियल्स या लिविंग मटेरियल्स कैसे बिहेव करते हैं। तो हमें अगर पता हो कि ये शीशा जो है ऐसे बनता है और ऐसे बिहेव करता है, तो फिर हम इन चीज़ों को बना सकते हैं, अपने काम में ला सकते हैं। इसी तरह हमें ये पता हो कि जी लिविंग मैटर जो है वो कैसे बिहेव करता है, तो फिर हम उससे फूड भी बना सकते हैं, कपड़ा भी बना सकते हैं, अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो एक है नेचुरल साइंस। तो हमने इस वक्त ये सोचा है कि एक नेचुरल साइंस का अवार्ड होना चाहिए। एक दूसरा कंपोनेंट है जिसे कहते हैं सोशल साइंस, विच मीन्स कि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, हम देखते हैं सोसाइटी को कि अगर आप ये करेंगे तो सोसाइटी कैसे बिहेव करेगी। मतलब है हमने कई बगैर एविडेंस के या हमने पॉलिसीज़ बनाई जिसका कि एक रिवर्स रिजल्ट नज़र। आप देखें ना, हमारे मुल्क में करप्शन है, क्राइम है, टेररिज्म है। इसकी एक वजह यह है कि हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो वेल इन्फॉर्म नहीं थी। हमने सोशल साइंसेस को सही तौर से इस्तेमाल नहीं किया, समझा नहीं कि अगर हम ये पॉलिसी बनाएंगे तो उसका क्या नतीजा होगा। सो सोशल साइंस, सोसाइटी को ऑब्जर्व करना, लोग कैसे बिहेव करते हैं, अगर आप कुछ करेंगे तो उसका क्या होगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। तो दूसरा हमने जो अवार्ड रखा है वो सोशल साइंसेस के लिए रखा है। तीसरा अवार्ड है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ जिसमें कि फाइन आर्ट्स, फिलॉसफी,